Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete funny novel named as The Nutcut Dil by Sara Jabi. So let's start it. वलीद के बच्चे बाहर निकलो, गोली मार दूंगी आज तुम्हें। वॉशरूम का दरवाज़ा धड़ धड़ बजाते वो गुस्से की इंतहा पे थी। वलीद वलीद बाहर निकलो, दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटते वो तोड़ने के दर पे थी। यकलख्त दरवाज़ा खोल दिया गया और अगर ना खोला जाता तो बिला मुबालगा टूट जाता। क्या तकलीफ़ है तुम्हें बदतहजीब कौम? निकलने वाली हस्ती ने खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए धाड़ा। बदतहजीब मैं हूँ या तुम? तुम्हें किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में घुस के उसकी चीज़ों का नाश मारना इखलाकी जुर्म है? उसका बस नहीं चल रहा था कि उसकी नाक पे गूंसा मार दे। और तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि किसी को ज़बरदस्ती वॉशरूम जैसी हसास जगह से निकालना कितना बड़ा जिस्मानी और जज्बाती जुल्म है? तुम पे केस भी हो सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के बाद वो बड़े आराम से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। इंशरा के तो सर पे लगी तलवों पे उजी तन फन करती उसके सामने आई और उसके हाथ से हेयर ब्रश छीन लिया। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे पीसी और सीडीज़ को हाथ लगाने की? तुम्हारा पीसी और सीडीज़ इतनी भी मोतबर चीज़ें नहीं हैं कि मैं उनको हाथ लगा लगा के सवाब दारैन हासिल करूं। ब्रश वो उसके हाथ से छीन के दोबारा बाल संवारने लगा, लेकिन ये मशगला जारी ना रख सका क्योंकि ब्रश फिर अंशरा के हाथ में था। फिर मेरी सारी सीडीज़ बिखरी क्यों पड़ी हैं? जिन रहते हैं वहाँ या फरिश्तों का नज़ूल हुआ था? फरिश्तों की तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ वो तो नहीं आ सकते। हाँ, जिन्हों के बारे में श्योर नहीं हूँ वो वहाँ आ सकते हैं। आखिर उनकी गर्लफ्रेंड रहती है उस कमरे में। और ये जुमला कहते साथ ही वो हिफाजती इक़दामात करना नहीं भूला था क्योंकि जानता था अब क्या होने वाला है। बीमारी भी क्या चीज़ है, इंसान के सामने नेमत खुदाबंदी पड़ी हो और वो चख ना सके, इतनी बेबसी। अब्बा जी मेज़ पे पड़ी चीनी को देख के अपनी फीकी चाय को घूरते हुए सोच रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी हाई शुगर को और कोसते, उनके दिल ने किसी शरारती बच्चे की तरह उनके कान में सरगोशी की। उन्होंने चोर नज़रों से मेज़ के अतराफ में देखा। ज़ैनब पहले ही किचन में थी और अब जीनत के उठते ही उनका हाथ शुगर पॉट की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उसे खोलते, एक आवाज़ ने उनके हाथ को अमल दरामद करने से रोक दिया। अब्बा जी, जानते भी हैं बदपरहेज़ी करने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जीनत रसान से कहती उनके साथ आ बैठी। मैं बदपरहेज़ी कब करता हूँ, बड़ी हो जाती है। इतनी अपनी बड़ी बहू के सामने गोया अपनी नाकाम कोशिश का एतराफ़ कर रहे थे कि वलीद कमरे से निकल आया और उसने दादाजी के जुमले का आखिरी हिस्सा ही सुना था। बैठते ही गोया हुआ, दादाजी क्या गज़ब कर दिया इस उम्र में। क्या किया भाई मैंने? वो चाय का सिप लेते पूछ रहे थे। वही जो की नहीं जाती है हो जाती है, यानी मोहब्बत। वैसे वो खुशनसीब बुढ़िया कौन है भला? वो पार्क वाली? वैसे देखने में तो बड़ी अल्लाह लोग लगती थी। वो अपनी ही हाँ के जा रहा था। बड़े बदमाश हो गए हो तुम, उन्होंने खिसियाते हुए उसकी कमर पे धप लगाई। जीनत दादा पोते को हंसते देख मुस्कुराते हुए किचन में चली गई वलीद का नाश्ता लाने। वैसे आइडिया बुरा नहीं बरखुरदार। आवाज़ दबाते हुए दादाजी ने शोखी से कहा, अब मैं आपको वो नहीं कह सकता जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा है। वो हंसते हुए कहने लगा, हाँ, वैसे तुमने ना कहते हुए भी कह दिया है। ज़ैनब और जीनत भी किचन से काम ख़त्म करके वलीद का नाश्ता लिए टेबल पर ही आ गईं। उन दोनों बहनों की मिसाली मोहब्बत को देवरानी जिठानी जैसे हसास रिश्ते ने भी मुतासिर नहीं किया था। उन दोनों ने अब्बा जी के घर को वाक़यातन जन्नत बना दिया था। वो जब सोचते तो बेइख्तियार माशाल्लाह कहने ना भूलते। समीउल्लाह और सफ़ीउल्लाह भी मिसाली भाई थे। अगर कहा जाए कि उनकी मोहब्बत में किसी हद तक उन दोनों बहनों का भी किरदार है तो गलत ना होगा। अपने अपने शौहरों को ऑफिस भेजने के बाद उनकी तवज्जो का मरकज़ अब्बा जी, वलीद और इंशरा होते। अब्बा जी तो रिटायरमेंट के बाद फ़कत वॉक और नमाज ही के लिए घर से निकलते। वलीद तकरीबन 9:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के लिए निकलता और इंशा कहाँ है भाई, नज़र नहीं आ रही। अचानक अब्बा जी ने छोटी बहू यानी ज़ैनब से पूछा। वो यकदम गड़बड़ा गई। सो रही हैं अब्बा जी, अभी तो पेपर से फारिग हुई है। ज़ैनब की बजाय जवाब जीनत ने दिया, जिस पे अब्बा जी ने फहमाइशी घूरी डाली। पेपर्स ख़त्म हो जाने का ये मतलब तो नहीं कि आदमी काहिलों की तरह
پڑا سویا رہے۔ ولید کے جلتے سینے پر ابا جی یخ پانی کے گویا چھینٹے مار رہے تھے۔ جگا لاتی ہوں اسے ابا جی، منع تو بہت کرتی ہوں اسے اتنی دیر سونے سے، مگر آپ جانتے تو ہیں نا اسے، زینب شرمندہ سی کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ کل سے وہ ہمارے ساتھ واک پہ جایا کرے گی، بتا دینا اسے۔ شہادت کی انگلی سے وہ زینت کو کہتے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں، انشراح سمیع صاحبہ، اب آئی نا اونٹنی ماؤنٹ ایورسٹ کے نیچے؟ ابا جی کے حکم پہ سرشار ولید صفی کے دل نے قہقہے کے ساتھ محاورے کی مٹی پلید کی۔ یہ سارا کیا دھرا اس ولید کے بچے کا ہے، بدلہ لے رہا ہے مجھ سے۔ جاگنگ ٹریک پر ابا جی اور ولید سے تقریباً 5 قدم پیچھے چلتی کم بھاگتی زیادہ انشراح کے دماغ میں یہ باغیانہ سوچ اس وقت سے کل بلا رہی تھی جب سے ابا جی اس کی نیند سے بھری آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر اسے واک پہ لے آئے تھے۔ نہیں چھوڑوں گی تمہیں ولید، دل ہی دل میں اسے دھمکی دیتی وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ بی کوئک انشا، ابا جی کی آواز پہ اس کے قدموں کی رفتار بڑھ گئی۔ ولید کے لبوں پر ابھرنے والی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ کے وہ سارا غصہ جاگنگ ٹریک پر اتارنے لگی۔ سوچا تھا پیپرز ختم ہوں گے تو خوب انجوائے کروں گی، خوب سوؤں گی، اپنی مرضی سے وقت گزاروں گی، مگر کہاں جی، اس گھر میں توتی کی سنتا کون ہے؟ اس گھر میں تو سب کچھ، یہاں توتی لکھا ہے، ویسے پوتی ہونا چاہیے تھا۔ اس گھر میں پوتی کی سنتا کون ہے؟ اس گھر میں تو سب کچھ ولید ہی ہے، فرما بردار ہوں۔ اگر اس کی مکاریاں دادا جی کو بتا دوں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں، وہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، سڑا ہوا بینگن نہ ہو تو۔ ہر روز جاگنگ کرتے ہوئے اس کے قدموں کے ساتھ دماغ بھی چلتا تھا۔ ایسی باتیں وہ صرف سوچتی تھی، کہتی نہیں تھی، مگر آج اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ دادا جی کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ گھر کے لان میں ہی واک کر لیا کرے گی، یہاں نہیں آنا اسے۔ وہ کون سا ایتھلیٹ بننے جا رہی تھی؟ سو پارک میں لگے سنگی بینچ پر دادا جی کے ساتھ بیٹھتے ہی وہ بول پڑی۔ دادا جی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھولتے سانس کو سنبھالتے آخر وہ بات شروع کر ہی بیٹھی، مگر اس سے پہلے کہ دادا جی جواب دیتے ان کی دوسری طرف بیٹھا ولید بول اٹھا۔ تمہارے فیصلے کا مرکزی خیال واک پر نہ آنا ہے نا؟ دادا جی، میں بات آپ سے کر رہی ہوں، ایروں گیروں کو بولنے کی ضرورت نہیں بیچ میں۔ اس کو کچھ کہنے کی بجائے وہ دادا جی سے شکایتی لہجے میں بولی۔ تم چپ رہو ولید، ہاں بولو بیٹا۔ وہ ولید کو ڈانٹنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ولید کے درست اندازے پر تذبذب کا شکار تھی۔ لکھوا لیں دادا جی، یہ کچھ ایسا ہی کہنے والی ہے۔ ولید نے پھر سرگوشی کی۔ جی نہیں، تم اپنی چونچ بند رکھو تو میں دادا جی کو بتاؤں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر روز واک پہ آیا کروں گی، کیونکہ میں بہت فریش رہتی ہوں۔ دانت خوب کچکچا کر اور ولید کو گھور کر اس نے اپنا کیا ہوا فیصلہ تبدیل کر کے سنایا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ولید کو اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر خوش ہونے کا موقع مل جاتا، اور یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ ہاں، مگر اس کے دل نے حسب معمول ولید کو خوب گالیوں سے نوازا۔ دادا جی البتہ اس کے فیصلے کو سراہ رہے تھے، اور ولید بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دونوں کانوں کی لوئیں باری باری چھوتے ملامتی انداز میں توبہ توبہ کا ورد کر رہا تھا۔ آج انشراح صاحبہ اپنی والدہ محترمہ کو حیران کرنے کے لیے کچن میں موجود تھیں، اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ کل ماما نے خوب فرصت سے اس کی فرصت کو نشانہ بنایا تھا۔ حالانکہ فارغ وہ ہرگز نہ تھی، رسائل اور میگزین پڑھنا بھی تو کام ہے نا، مگر ماما کو کون سمجھائے۔ ماں اور تائی سارا دن کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، مگر تمہیں توفیق نہیں ہوئی کبھی کہ ہاتھ ہی بٹا دو۔ ماما اسے لتاڑ رہی تھیں۔ دو عورتیں پہلے کچن میں گھسی ہوتی ہیں، میں بھی چلی جاؤں تو کام کیسے ہوگا اتنا پھنس کے؟ یہ آواز اس کے دل سے آئی تھی جسے اس نے جھڑک کے چپ کروا دیا۔ تمہاری عمر میں ہم ماں بھی بن چکے تھے۔ ماما رطب اللساں تھیں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دل نے پھر دہائی دی، مگر مجال ہے جو زبان نے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا ہو۔ ناشتے کے لوازمات زینب اور زینت نے ہی تیار کیے تھے۔ وہ بدسلیقہ نہیں تھی، اور یہ بات وہ دونوں بھی جانتی تھیں۔ پہلے تو پڑھائی کی وجہ سے اسے کچن سے دور رکھا، لیکن اب زینب کا خیال تھا اسے ذمہ داریاں نبھانی آنی چاہیے، اور اسی خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انشراح چکن فرائیڈ رائس بنانے میں از حد مصروف تھی۔ شامی کباب بنا کے فریزر میں رکھے اور میٹھے میں رس ملائی بنائی آج گھر والوں کو
شاندار ڈنر کرانے جا رہی تھی۔ ڈنر تیار تھا، سب نے دل کھول کے تعریف کی۔ دادا جی نے تو 500 روپے بھی دیے۔ سارے دن کی تکن اسے اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماما اور تائی ماں فخر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کاش سڑو گھر پہ ہوتا تو خوب جلتا۔ آج پہلی بار اسے ولید کی غیر موجودگی اچھی نہیں لگی تھی۔ سب کو دادا جی کے کمرے میں چائے دے کے واپس آنے لگی تو ولید بھی آ گیا۔ انشرا، ولید کو کھانا دو۔ ماما کی آواز پہ اس کو غصہ تو آیا مگر آج موڈ اچھا تھا سو حکم عدولی نہ کر سکی۔ سارا دن لگا کے یہ ملگوبہ بنایا ہے تم نے؟ لقمہ لینے سے قبل ہی وہ پلیٹ میں چمچہ ہلاتا اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر چکا تھا۔ وہ تو صدمے سے گرنے والی ہی تھی مگر فوراً سنبھلی۔ بندر کیا جانے چکن فرائیڈ رائس کا سواد۔ کھوکھوں پہ بیٹھ کے مکھیوں کی سنگت میں کھانا کھانے والوں کو ایسا کھانا ملے تو وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ انشرا کا رد عمل غیر متوقع نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، کیا کہا؟ چکن فرائیڈ رائس؟ اتنے ڈیسنٹ نام والی اتنی لذیذ ڈش کی یوں توہین تو نہ کرو پھوور لڑکی۔ کچن میں اس کی موجودگی کا وہ خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ انشرا سے مزید برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ پھوور ہوگی تمہاری ہونے والی، اللہ کرے اسے کریلے بنانے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ ہو، پھر میں تم سے پوچھوں۔ جلا کے ولید کے سینے میں پڑنے والی ٹھنڈ نے اس کے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کریلے کم از کم تمہارے ان چکن فرائیڈ رائس سے بہتر ہی ہوں گے۔ چکن فرائیڈ رائس پہ بھرپور زور دیتا وہ اسے سلگھا گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جا رہا ہوں، اور ہاں میری فکر نہ کرنا، کھانا میں کھا کے آیا ہوں۔ آج دوست نے ڈنر دیا ہے پی سی میں، سکون سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا لیکن انشرا کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ تائی ماں اس کے سر میں اچھی طرح تیل ڈالنے کے بعد اب بڑے پیار سے انگلیاں چلا رہی تھیں جس سے ایک سکون سا انشرا کے اندر اتر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے گھنے لمبے اور چمکدار بالوں کا کریڈٹ تائی ماں کو دیتی تھی تو صحیح دیتی تھی۔ زینت کو شروع سے ہی بیٹی کا شوق تھا اور ولید کی پیدائش کے بعد شدید خواہش بھی، لیکن ولید کی ماں کو صرف ولید کی ماں ہی رہنا تھا سو یہ خواہش حسرت بننے لگی۔ مگر انشرا کی آمد انہیں اپنی آرزوؤں کی تکمیل لگی۔ زینب سے زیادہ انہوں نے انشرا کو پالا۔ اس کے بال سنوارتیں، بڑے شوق اور محبت سے اس کے فراک سیتیں، اس کے لیے طرح طرح کی خریداری کرتیں اور اسے سنوارتی رہتیں۔ دوسری طرف زینب کو بیٹے کی خواہش تھی، لہٰذا وہ مشرت عزتی سے جھگڑے کی بجائے ولید کو اپنی محبتوں کا محور بنا لیا۔ وہ اسی طرح کی بے لوث محبتوں کی زنجیر میں جڑا خاندان تھا مگر یہ زنجیر ہلنے لگتی جب انشرا اور ولید کی توپوں سے الفاظ کے گولے نکلتے، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھے کیونکہ یہ گولے اس چھوٹے سے آنگن کی رونق تھے۔ ماما کیا ہو رہا ہے؟ ولید اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پہ ہی تھا۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، دیکھ لو، تائی ماں کے بجائے اس نے جواب دیا تھا کیونکہ اس کی آمد اسے خاصی ناگوار گزری تھی۔ وہ اس کے عین سامنے صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی ماما سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں۔ آپ اپنی زبان کو تکلیف مت دیں۔ طنز کے تیر برساتا وہ ماما کی گھوری کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ ہاں تو ماما، میں کہہ رہا تھا وہاں تو پہلے ہی اللہ کی کافی دین ہے، محترمہ سائیں لٹوں والی تو وہ پہلے ہی مشہور ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنا دست کرم بما روگنیات ادھر بھی فرمائیں۔ اپنے جڑتے بالوں والے سر پہ ہاتھ پھیرتا وہ ماما کی توجہ چاہ رہا تھا۔ رہنے دے تائی ماں، اس نے جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کیا۔ واقعی مجھ سے زیادہ محترم گنجے سرکار کو ان روگنیات کی ضرورت ہے۔ حساب برابر کرتی وہ کارپٹ سے اٹھ کر صوفے پر آ گئی۔ گنجے سرکار کے خطاب پر تائی ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ولید چھاکی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا جس پر وہ محض کندھے اچکا کے رہ گئیں۔ انشرا بہت بدلحاظ ہوتی جا رہی ہے، بہت بدلحاظ ہوتی جا رہی ہو تم، اور لاپرواہ بھی۔ زینب کی تنبیہی آواز کی شکل میں بیرونی امداد ملنے پر ولید کھل اٹھا۔ جی ہیں چاچی ماں، اگر آپ لا پڑھتیں تو آج کامیاب جج ہوتیں۔ میری عدل پسند ماں یہاں میرے پاس بیٹھیں۔ ان کو کندھوں سے پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتا وہ سراسر انشرا کو چڑھا رہا تھا۔ ماما، آپ تو اس کی سائیڈ لیں گے ہی نا؟
खुशामद जो करता रहता है वक्तन फवक्तन। उसने माँ को जज्बाती करना चाहा। खुशामद की बच्ची, कोई काम ढंग का करो तो तुम्हारी साइड लूँ ना। क्या हुआ ज़ैनब, क्यों डांटे जा रही हो बच्ची को? जीनत उसकी मदद को बढ़ी। डांटू ना तो क्या करूं बाजी, ये देखें। उन्होंने हाथ में पकड़ी कमीज़ का दामन सीधा करके दिखाया। दामन में बना गला देखकर उनकी हाय निकल गई। ये आपकी चहीती ने कपड़े इस्त्री करने का एहसान किया था कल मुझ पे, और डिटाई देखें बड़े सलीके से तय करके भी रख दी जलाने के बाद। वो अफसरदा लहजे में बोली, मैं क्या करती, इस्त्री बहुत गर्म हो गई थी, अचानक ही हो गया। वो वाकई शर्मिंदा थी। यानी स्त्री का कसूर है, वही गर्म हुई थी, आपका तो कोई कसूर नहीं। चच्ची माँ, महंगी कमीज़ थी ना। वलीद की ज़बान में भी खुजली हुई। हाँ तो और क्या, मगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ इसके हाथ में दो और उस पर बेशक फातिहा पढ़ लो। वो अभी भी कमीज़ को देख देख के उसे कोस रही थी। तुम चुप रहो। तुम्हारी कमीज़ तो नहीं जलाई ना, अपनी माँ की जलाई है, तुम्हें तकलीफ़। वलीद के सामने डांट खाने पर होने वाली खिफ़त मिटाने के लिए वो उस पर चढ़ दौड़ी। जुमले पे गौर करें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन। जलाई, दीदा दलेरी देखें, कमीज़ जलाई यानी इरादतन जलाई है। चच्ची माँ, ये कमीज़ इसने आपसे मांगी तो नहीं थी? उसके गुस्से को हवा देता वो चच्ची माँ से पूछ रहा था। वलीद, ताई माँ ने तंबीह की, लेकिन अब तंबीह का फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि अब इंशरा फॉर्म में आ चुकी थी। तुम दोनों अपने दोनों कान खोल के इंतहाई तवज्जो से मेरी बात सुनो। दादाजी के हुक्म के ऐन मुताबिक इंशरा ने अपने दोनों कान खोल लिए, एक सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए, क्योंकि दिल इतना खुश था कि कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं था। तुम दोनों बाकायदगी के साथ वॉक पर चला करोगे, ओके? मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर आना कानी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सुन रही हो इंशा? उन्होंने अपने दाईं तरफ चलती इंशरा से कहा, जो हमतन गोश थी। जी जी दादाजी, फिक्र मत करें, आप जाएं तो सही। ब्रैकेट बात की बाद में देखी जाएगी। दिल ने मक्काराना जुमला कसा। मैं तो आया करूँगा दादाजी, लेकिन इंशरा की गारंटी नहीं दे सकता। बाईं जानिब चलते वलीद को ना जाने कैसे उसके दिल की खबरें मिल जाती थीं। ये भी आएगी, हर रोज़ की रिपोर्ट लिया करूँगा फ़ोन पे। दादाजी हर साल की तरह इस साल भी ऑस्ट्रेलिया पुप्पो के पास जा रहे थे। आबो हवा की तब्दीली के लिए पुप्पो उन्हें बुला लिया करती थीं और इसी बहाने खिदमत करके सवाब कमाती रहती थीं। अब रज के सोऊंगी, अपनी मर्जी से जागूंगी, खूब मौजें करूंगी। वलीद जैसों की तो मानती है मेरी पुरानी जूती। हाँ हाँ हाँ, लगाता है शिकायतें तो लगाए, मैं साफ कह दूंगी कि झूठ बोल रहा है, मैं जाती रही हूँ। अपनी उल्टी सीधी सोचों पे खुद को शाबाशी देती इंशरा कतन नहीं जानती थी कि दादाजी उसकी नींदें उड़ा के जाने वाले हैं। 2-3 महीनों की सख्त कोशिश के बाद ये खूबसूरत और मुबारक दिन उसकी ज़िंदगी में आया था। तकरीबन 11:30 बजे सोकर उठी, मज़े से नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई। वो काफ़ी मुतमईन थी, क्योंकि नाश्ते की टेबल पर मिलने वाली खबर ही बाइसे इत्मीनान थी कि रिपोर्टर साहब खुद अपना अस्तबल बेच कर सोए पड़े थे। यानी नो दादा नो वॉक। इंशरा, ये लो चाय। मामा उसके कमरे में बमा चाय और इंतहाई नॉर्मल मूड में बात तो बाई से हैरत थी, लेकिन इंशरा ने महसूस ना करवाया। वो उसके पास ही बेड के किनारे टिक के बैठ गई, गोया कोई बात करना चाह रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज लेट उठी हो? काफ़ी अरसे बाद वो इतनी मोहब्बत से इंशरा से मुखातिब थी। जी मामा, बस दिल नहीं कर रहा था उठने को। मामा की मोहब्बत पर हैरान हो रही थी, मगर अपनी आंखों में उमड़ने वाली हैरत को छुपाने के लिए उसने सर मामा के ज़ानों पर रख दिया, गोया लाड उठवाने के मूड में थी। ज़ैनब बहुत मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। आगे क्या इरादा है तुम्हारा इंशरा? वो किसी बात की तमहीद बांध रही थी। उनकी पुरइसरारियत से इंशरा समझ चुकी थी। मामा, मैंने सोचा है कि मास्टर्स में एडमिशन लेने की बजाय मैं शॉर्ट कोर्सेज करूं। वो कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही थी, अब भी उसका आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। पता है अब्बा जी कह रहे थे तुम्हारी शादी कर दें। रियली? उसने हैरत से कहा। हाँ, तुम क्या कहती हो? मामा, जब आप लोग फैसला कर चुके हैं तो मुझसे पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों पूरी कर रही हैं? इसलिए कि तुम अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो। बात तो पहले से तय है, जब अब्बा जी आएंगे तो बाकायदा मंगनी की रस्म कर लेंगे। मामा, आज मुझे सच सच बताएं, मैंने दादाजी का क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे पीछे ही लग गए हैं?
ولید کو تو کچھ نہیں کہتے، پاپا ان کے ستیلے بیٹے تو نہیں؟ وہ افسردگی سے کہنے لگی، کیا بولتی رہتی ہو فضول، وہ تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کبھی دیکھی تو نہیں ان کی محبت، ولید کی کرے نا شادی پہلے، وہ 4 سال بڑا ہے مجھ سے، ابھی شادی وادی اس کے شیڈیول میں کہیں نہیں تھی، وہ 2 سال بڑا ہے، اسی لیے تو ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس سے تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھیں، تمیز سے بات کرنے کے لیے عمر کا فرق ہی ضروری نہیں ہوتا، اور بھی گن ہونے چاہیے جو آپ کے چہیتے کو چھو کے بھی نہیں گزرے۔ وہ بلا وجہ ہی غصے ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ابھی منگنی کر دیتے ہیں ابا جی کی واپسی پر، جب ولید آفس جانا شروع کرے گا تب شادی کر دیں گے، تب تک تم بھی ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ اور وہ بھی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جائے۔ اور آسان سے منصوبہ بندی کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، میرے ذہنی طور پہ تیار ہونے سے ولید کے فارغ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اور میری شادی سے ولید کے آفس کا کیا تعلق ہے؟ اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔ ولید سے ہی تو طے ہے تمہاری شادی۔ ماما نے آرام سے دھماکہ کیا۔ کیا؟ جھٹکے سے اس نے سر ان کے زانوں سے اٹھایا۔ کیا؟ ایسی ہی ایک صدماتی دل خراش چیخ ولید کے کمرے کے در و دیوار نے بھی سنی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں انشرا سے شادی؟ صدمے سے چور وہ جملہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہاں، اس میں خرابی کیا ہے؟ تمہیں اعتراض ہے؟ زینب ولید کے اس قدر شدید رد عمل پر حیرانی سے گویا ہوئی۔ اعتراضات ہیں ماما جی، اعتراضات۔ انشرا کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ رطب اللسان تھی، اس جیسا منہ پھٹ بدتمیز، اسٹوپڈ، گھامڑ، دھوکے باز۔ ولید ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ زینت ولید کے منہ سے انشرا کی تعریفیں سن کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، ہاں دل کی بہت اچھی ہے، مگر زبان لاوا اگلتی ہے۔ وہ سلجھ ہی تو گیا۔ ماما، اگر اس دل کی اچھی کا بس چلے تو آپ کے اس لال کو داڑھ میں رکھ کے چبا ڈالے۔ میری زندگی عزت سے گزر رہی ہے، موت بھی عزت کی چاہوں گا، اس لیے مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ انشرا بچے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب اس کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش میں مصروف تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، جب میں اگلے جہان پہنچوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں جو خون اترتا ہے مجھے دیکھ کے، وہ آپ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ بے بسی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اتنا خونخوار بھی نہیں ہے، تمہیں تو وہ ویسے ہی تنگ کرتا ہے نا۔ ابا جی نے کس مشکل میں ڈال دیا تھا دونوں بہنوں کو۔ مما، اس کی وکالت مت کریں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ مٹھیوں میں بال بھینچے صدمے سے 2-4 تھا۔ یہ تو ابا جی کا فیصلہ ہے بیٹے، جب تم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تب سے انہوں نے ہمارے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی، اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اور نہ ہے۔ زینت بیٹے کو اسی صدماتی کیفیت سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو نہ ہوگا اعتراض، مجھے تو ہے، انشرا تنک کے بولی۔ اور دادا جی کی تو کیا ہی بات ہے، اڑتی ہوئی مکھی کی نسل بتا سکتے ہیں، مگر ہم دونوں کے بیچ پاک و ہند جیسے تعلقات نہیں دیکھ سکتے۔ انشرا کو سارا غصہ ہی دادا جی پہ تھا۔ تمیز سے بات کرو، وہ تمہارے دادا ہیں۔ انہوں نے بدتمیزی پہ اسے ٹوکا۔ میرے دادا ہیں تو میرے دادا ہیں، انڈر ورلڈ والے دادا تو نہ بنے۔ میرے دادا ہیں تو میرے دادا رہیں، انڈر ورلڈ والے دادا تو نہ بنے۔ ولید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تہس نہس کرتے۔ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کے ہی کیا ہے۔ دیکھو، انشرا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، وہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں تو سوچو وہ کتنے اکیلے ہو جائیں گے۔ زینت نہایت رسان سے ولید کو فیصلے کے محرکات بتا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو بس اپنی فکر ہے، میری کوئی فکر نہیں۔ میری کیا خواہشات ہیں، کیا خواب ہیں۔ انشرا زینب کی تقریر سن کے بپھر اٹھی۔ زینب یکلخت ٹھٹک گئیں۔ انشرا، کہیں کوئی اور تو نہیں ہے؟ ایک خدشہ زبان پہ آ گیا۔ انشرا ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں بے یقینی کی ہلکی سی طے تھی۔ یہی تو غم ہے ماما کہ کوئی اور نہیں ہے، وہ افسوس سے بولی تو زینب کی آنکھوں سے اطمینان چھلکنے لگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں ماما، ولید کی شادی دنیا کی سب لڑکیوں سے ہو سکتی ہے مگر مجھ سے نہیں، نیور۔ قطعیت سے کہتی وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ ساری دنیا کی لڑکیوں میں سے کوئی ایک بھی یہاں آ گئی تو ہمیں برداشت نہیں کرے گی۔ آج کل کی لڑکیاں تو سگی ساسوں کو سگی نہیں سمجھتی، ہمیں تو وہ جلد ہی چلتا باہر کرے گی۔ زینب جذباتی ہو گئی۔
चोटी से पकड़ के उसे निकाल बाहर करूँगा अगर उसने आपसे या चच्ची माँ से बदतमीजी की तो। वलीद ज़ैनब की बात सुनकर यकदम बोला, इस बात की आप फिक्र न करें, बस मैं इंशरा से शादी नहीं करने वाला, दैट्स इट। फैसला सादी करने वाले अंदाज में वो दोनों हाथ उठा के बोला तो ज़ैनब एक ठंडी सांस भर के रह गई। अच्छा ठीक है, अपने दादा से खुद बात कर लेना, हम में तो हिम्मत नहीं है, उनका फैसला है, वो खुद ही तब्दील करें तो करें। ज़ैनब थक हार कर बोलते हुए उठ खड़ी हुई। दादाजी से तो बात करूंगी ही, पहले ज़रा उस नीलकंठ की तो खबर लूँ जो मुझसे शादी के सपने देख देख के खुश हो रहा है। ज़ैनब के निकलते ही वो उसकी खबर लेने की गर्ज से सीढ़ियाँ उतरने लगी। वलीद भी शायद इसी मकसद के लिए तन फन करता एक ही जस्त में दो दो सीढ़ियाँ पार करता किसी से टकराते टकराते बचा। अभी संभल भी न पाया था कि किसी की पाटदार आवाज़ ने समातों पर हमला किया। आंखें हैं या बटन है, नजर नहीं आता, मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। बमुश्किल खुद को संभालती वो उसे लताड़ने लगी। मेरी तो आंखें ही हैं, तुम्हारे बंटे फिट हैं शायद, क्योंकि उतरने वाले को चढ़ने वाला नजर आ जाना चाहिए। वो भी तुर्की बतुर्की बोला, तुम जितनी मर्जी फिल्मी सिचुएशंस पैदा कर लो, मैं तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हें, समझे तुम। वो सीढ़ियों पर ही सारे हिसाब बेबाक कर रही थी। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई शौक नहीं है शफकत चीमा की फ़ोटोकॉपी से टकरा टकरा के फिल्मी सिचुएशन पैदा करने का। और दूसरी बात यह कि कौन से नापाक इरादे। दोनों हाथ कमर पे जमा कर वो उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछने लगा, मुझसे शादी करने का घिनौना आइडिया तुम्हारे दिमाग में ही आया है ना। अरे हेलो। इल्ज़ाम सुनकर तो उसका दिमाग ही घूम गया। खुशफहमियों की मलका, मैं तुमसे शादी करूँगा। शहादत की उंगली से अपनी तरफ इशारा करता वो हैरत से पूछ रहा था, हैं जिसे तुम नीम चढ़े करेले से भी ज़्यादा कड़वी लगती हो, तुमसे शादी करूँगा, वेरी फनी। हाँ, ये तुम्हारे जहन की इख्तरा हो सकती है। उसने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि लगे हाथों बेइज्जती भी कर डाली। इंशरा की आंखों में तो मिर्चें लगने लगी। जी नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे तो तुम नीले थोते से भी ज़्यादा जहरीले लगते हो। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कजा के शादी नेवर। और नफ़ी में सर हिलाती सीढ़ी पर बैठ गई। वलीद 1 मिनट उसे देखता रहा और फिर उससे एक सीढ़ी छोड़ के ऊपर बैठ गया। ओके, फॉरगेट इट कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ या तुम मुझे कैसी लगती हो। ये तो तय है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते, यानी हमारे बड़े हमारे साथ ज्यादती करने के मूड में हैं। और आसान से गोया हुआ, और मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। गुस्से से उसकी तरफ रुख मोड़ कर उसे अपने फैसले से आगाह किया। रिलैक्स, मिल के सोचते हैं कुछ। वो पुरसोच अंदाज में थोड़ी पे हाथ फेरने लगा। चलो नीचे, मेरे कमरे में बैठ के इसका कुछ हल निकालते हैं। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। नहीं, तुम्हारे कमरे में नहीं, वहाँ दीवारों पर लटकती बेहूदगी देख के मुझे कराहियत आती है। वलीद के कमरे में लगी जेनिफर की तस्वीर पे उसने नाक सुकेड़ कर चोट की जो उसे बिल्कुल भी नहीं भाई। तो क्या तुम्हारे कमरे में? वलीद तिनक कर पूछने लगा। इंशरा ने अस्बात में सर हिलाया तो बोला, जहाँ घुसते ही काफूर की खुशबू नतनों से टकरा के बेइख्तियार कलमा शहादत पढ़ने पे मजबूर करती है। इंशरा के कमरे में हर वक्त एयर फ्रेशनर की फैली धीमी खुशबू को काफूर से ताबीर करता उसे दहला ही तो गया। वो भी यकलख्त उठ खड़ी हुई। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें भंगी गलती से खुशबुओं की दुकान पे चला जाता है और बेहोश हो जाता है। तंजिया अंदाज में हिसाब बराबर करती इंशरा ने बाजू चढ़ा लिए थे। और तुमने भी ये बात सुनी होगी कि जो लोग साल हा साल नहाते नहीं, वो इन्हीं मसनूई खुशबुओं का इस्तेमाल करके खुद को दूसरों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाते हैं। वो कहाँ कम थी। वलीद, तुम इंतहाई फजूल हो, और तुमसे कोई बात करना उससे भी ज़्यादा फजूल है। हाथ उठा के उससे कहती वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अपने बारे में भी सुनती जाओ मैडम। मियाँ मिट्टू, उसने भी पीछे से हाँक लगाई और सीढ़ियाँ उतरने लगा। ज़ीनत सुबह से कई बार वलीद का दरवाज़ा बजा चुकी थी, लेकिन वो खोल ही नहीं रहा था। या तो वो बहुत गहरी नींद में था या जानबूझ के नहीं खोल रहा था। एहतजाजन एक आध दफ़ा बुरे ख्याल ने भी ज़ीनत के दिमाग पर हमला किया, पर उसने झटक दिया। बेटे को अच्छी तरह जानती थी वो, जज्बाती ज़रूर था मगर बेवकूफ़ नहीं। तकरीबन 12:30 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। ज़ीनत ने सुकून का सांस लिया। गुज़रते लम्हों ने जो वह में उसके दिल में डाले थे यकदम ख़त्म हो गए।
وہ کسل مندی سے چلتا لاؤنج میں رکھے بڑے صوفے پر لیٹ گیا، کشن اٹھا کے آنکھوں پر رکھ لیا، لال آنکھیں، بکھرے بال، شکن آلود کپڑے اور پریشان حال رت جگہ کی چگلی کھا رہا تھا۔ اس کا ہر عضو بے چین تھا۔ زینت کو تعصب نے گھیر لیا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کشن اس کے چہرے سے ہٹا کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے ٹیمپریچر چیک کیا جو نارمل تھا۔ ولید نے بس ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ کیا ہوں؟ یونیورسٹی سے چھٹی تھی آج؟ وہ قریب پڑے چھوٹے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں۔ کشن پھر اس نے منہ پہ رکھ لیا۔ پھر یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ وہ فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ رات کو سو نہیں سکا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، آئی بھی تو صبح 5 بجے۔ غنودگی ابھی بھی اس کی آواز میں گھلی ہوئی تھی۔ زینب پوچھ نہ سکی کہ کیوں نیند نہ آئی، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی۔ ایک دم خاموش ہو گئیں۔ موبائل آف ہے تمہارا؟ قدرے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوں۔ ہاں شاید، وہ اکتاہٹ سے بولا۔ عمر کا فون آیا تھا، پوچھ رہا تھا تمہارا، اس کو کیا مصیبت ہو گئی صبح صبح؟ وہ بلا وجہ ہی عمر پر غصہ اتارنے لگا۔ ارے تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، تم نے کبھی چھٹی بھی تو نہیں کی پہلے، یوں بنا بتائے۔ عمر اس کا بہت اچھا اور لائق دوست تھا۔ زینت کے خیال میں اس نے زندگی میں ڈھنگ کا ایک ہی کام کیا ہے اور وہ ہے عمر سے دوستی۔ آپ کو نہیں پتہ ماما، وہ کتنا مطلبی اور خود غرض ہے سب کی طرح، اسے بھی صرف اپنی پرواہ ہے۔ ابھی بھی اسائنمنٹ چاہیے ہوگی، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتا ہے تو وہ کیوں پیچھے رہے؟ وہ یہ سب عمر کو کہہ رہا تھا مگر سنا زینت کو رہا تھا۔ کشن منہ سے اٹھا کے سر کے نیچے رکھ لیا۔ وہ تو بہت اچھا ہے بیٹے، کتنی ہیلپ کرتا ہے تمہاری۔ آج سے پہلے تو تم اس سے اسائنمنٹ لیتے تھے، خود ہی کہتے تھے اس نے بنائی میں نے بنائی، ایک ہی بات ہے۔ اب ایک دم وہ مطلبی کیسے ہو گیا؟ زینت کو بیٹے کا دوہرا معیار کچھ پسند نہ آیا اور بیٹا جو بات ماں کو سنانے کے لیے اپنے دوست کی درگت بنا رہا تھا، اس بات کا صفر اثر دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ دیکھنے میں سب اچھے ہوتے ہیں، پتہ تو برتنے پہ چلتا ہے۔ اب اپنے دادا جی کو ہی دیکھ لیں، دنیا دیکھے تو پوتے سے ان کی محبت کے مظاہرے دیکھ کے واہ واہ کر اٹھے، مگر عملی طور پر زینت ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئیں جو غصے سے کشن پھینک کر دوبارہ کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ سر پکڑ کے رہ گئیں۔ تقریباً 10 منٹ سے وہ شاور کے نیچے آنکھیں بند کر کے کھڑا اپنے بھیجے کو ٹھنڈا کرنے کی کوششوں میں تھا، اور جب 11ویں منٹ میں تمام پریشانی اور مایوسی پانی کے ساتھ بہہ گئی تو ایک خوش کن آئیڈیا نے اس کی کھوپڑی پہ دستک دی۔ جیسے ہی اس نے دماغ کی کھڑکی کھول کر اس آئیڈیا پر غور کیا، دل ہمک اٹھا، فوراً شاور بند کیا اور اپنے 1000 بار کیے ہوئے تجزیے کی ایک دفعہ پھر تصدیق کی کہ ہر اچھا آئیڈیا ولید صفی اللہ کو واش روم میں ہی آتا تھا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور اسی رسوائی کے ڈر سے اس نے اپنا یہ کارنامہ کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ جب واش روم سے باہر نکلا تو کافی سے زیادہ فریش تھا۔ جس مسئلے نے رات بھر اسے سونے نہیں دیا تھا اس کا حل مل چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو زینت اسے دیکھ کے حیران تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا روم روم کانٹا بنا ہوا تھا اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا۔ زینب اور زینت نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سیٹی بجاتے ولید کو جو ان کے پاس ہی آ بیٹھا۔ ہائی گرلز، ناشتہ ملے گا؟ شوقی سے کہتا ابھی تھوڑی دیر پہلے والے ولید سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ یہ ٹائم ہے ناشتے کا؟ دنیا کاٹتی زینت نے گویا ناراضگی کا اظہار کیا۔ زینب اس کے طرز مخاطب پر مسکرا رہی تھی۔ وہ ماں بیٹے میں ہونے والی گفتگو سے لا علم تھیں۔ باجی میرے خیال میں ناشتہ دے دینا چاہیے، بہت عرصے بعد کسی نے یوں مخاطب کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں۔ ان کے خیال میں زینت اس کے دیر سے جاگنے پر ناراض تھیں۔ چاچی ماں، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میں آپ کو ہر روز یوں ہی بلا لیا کروں گا لٹل گرل، شوقی سے کہتا زینت کو حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بس بس ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب اپنے چچا کے سامنے کہنا۔ زینب اس کا ناشتہ لانے کے ارادے سے کچن کی طرف جاتی کہنے لگیں، یعنی آپ چاہتی ہیں چچا کو میری دماغی حالت پہ شبہ ہو؟ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اگر ہو بھی جائے تو ایسا غلط بھی نہیں، ایسی حرکتیں کرنے والوں کی دماغی حالت پہ شبہ ہی کرنا چاہیے۔ زینب کی بجائے زینت نے جواب دیا اور تیز تیز چھری چلانے لگیں۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ گیا، فوراً اٹھ کر ان کے قریب آیا، چھری اور دھنیا ان کے ہاتھوں سے لے کے برتن میں رکھے اور تسلی سے گویا ہوا، ماما آپ کو عمر کیسا لگتا ہے؟ زینت کے ہاتھ ہاتھوں میں لیے وہ یوں پوچھ رہا تھا گویا اپنی مرضی کا جواب لے کر ٹلے گا، اور وہ حیران و پریشان اس کی بیٹو کی حرکتوں کے بعد اس کی بیٹو کی بات ملاحظہ کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا لیے۔
مطلبی، خود غرض اور اپنا الو سیدھا کرنے والا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گویا ہوئی اور چھری اور دھنیا پھر پکڑ لیا۔ ماما میری بات مت دہرائیں، میں تو بکواس کر رہا تھا۔ وہ در حقیقت اپنی تھوڑی دیر پہلے والی جذباتیت کو کوس رہا تھا۔ تم کیا سننا چاہتے ہو؟ ماتھے پر تیوری ہنوز قائم تھی۔ سچ یہ ہے کہ وہ انتہائی سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ ہے جس کی دوستی کے حقدار کم از کم تم جیسے احسان فراموش لوگ نہیں ہو سکتے۔ زینت نے سنجیدگی سے کہا، ہاں یہ تو ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر چراغ کیا ٹیوب لائٹ لے کے بھی ڈھونڈیں تو ایسا لڑکا نہ ملے، ہے نا؟ وہ خوشی خوشی اپنی بات کی تائید چاہ رہا تھا۔ زینت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ صرف نظریں ہی نہیں، لہجہ بھی مشکوک ہو گیا۔ ولید تھوڑا سا سنبھل گیا اور کھنکار کے گلا صاف کیا اور تمہیداً سیدھا ہوا۔ میرا خیال ہے ماما اپنی انشرا کے لیے بیسٹ ہے، راز ترانہ انداز میں کہتا وہ ان کے قریب ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آواز دبا کر اس کے شاندار آئیڈیا کی داد دینے لگی۔ کیا مطلب؟ اتنا شاندار لڑکا ہے، یا پھر کم از کم مجھ سے تو اچھا ہے نا؟ ابھی آپ نے خود قبول کیا ہے۔ چھری ابھی بھی ولید کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ ہماری بیٹی ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روکھے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ بیٹی تو آپ کی ہے، مگر آپ سلوک اس کے ساتھ دشمنوں والا کر رہی ہیں۔ کوئی اپنی بیٹی کو یوں اندھے کنویں میں دھکیلتا ہے بھلا؟ جذباتی بلیک میلنگ سے کام لیتا ولید چہرے پر کربناک تاثر پھیلائے افسوس سے کہنے لگا، ولید دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت بے پر کی ہانکتے رہتے ہو۔ اپنا قد دیکھو اور حرکتیں دیکھو، لگتا ہی نہیں کہ کچھ عرصے میں باپ کا بزنس سنبھالو گے تو ڈبو گے۔ زینت جو شروع ہوئی تو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ وہ کان لپیٹ کے وہاں سے اٹھا اور کچن میں جا کے دم لیا۔ اپنے انتہائی شاندار آئیڈیا کی درگت نے اسے پھر سے پریشان کر دیا۔ پارک میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی، مگر آج ولید اور انشرا یہاں واک کی بجائے سوچ بچار کرنے آئے تھے۔ سنگی بینچ پہ بیٹھے ایک دوسرے سے اپنی شادی رکوانے کے طریقوں پہ غور فرما رہے تھے۔ انشرا کبھی اتنی جلدی اٹھ کر پارک میں صبح کی سیر کے لیے نہ آتی جو اگر اس کے مستقبل کا سوال نہ ہوتا تو، لیکن ولید کا خیال تھا کہ چونکہ فیصلہ ان دونوں کی زندگیوں کا ہے، اس لیے ان دونوں کو مل کے بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے، اور حل کا نکلنا دشمن عناصر کیمپ جیسے ان کے گھر میں قطعاً ممکن نہیں۔ انشرا، کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ ولید نے سر ہاتھوں میں گرائے انشرا کو مخاطب کیا، جس نے اس سوال پر بے حد غصے سے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ میں لڑکوں کو نظروں میں رکھنے والی لگتی ہوں تمہیں؟ وہ اچھا خاصا برا مان چکی تھی۔ اف ملکہ جذبات، میرا مطلب ہے کوئی تو ہوگا تمہارا آئیڈیل، یعنی تم نے سوچا ہوگا کہ ایسا آدمی تمہاری زندگی کا ساتھی ہو۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ اوپر فضاؤں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے جنید جمشید بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میری زندگی میں آنے والا ویسا ہی ہو۔ وہ سوچتی ہوئی اپنے آئیڈیل کی تصویر آسمان پر بنا رہی تھی، گویا لو جی تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ تیز لہجے میں ہاتھ گھٹنوں پہ مارتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ مائی ڈیئر کزن، تمہارا آئیڈیل مل گیا، ہماری یونیورسٹی کا پی این ہے، خود کو جنید جمشید سمجھتا ہے، کسی حد تک شکل بھی ملتی ہے۔ گھر جاتے ہی چچا کو تمہاری پسند بتا دیتا ہوں، مسئلہ حل۔ چٹکیاں بجاتا وہ مسئلے کا حل بتا رہا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کے مقابل ہستی کے چہرے کے زاویے بگڑ چکے ہیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ صدمے کسی کیفیت میں وہ بولی۔ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہو جہاں عزت و غیرت کے نام پہ خون خرابہ ہو جاتا ہے، تم مجھے یعنی اپنے گھر کی عزت کو ورگلا رہے ہو، اپنے ہی دادا کی پگڑی اچھلوانا چاہتے ہو، وہ بھی ان کی پوتی کے ہاتھوں، اور تو اور تمہیں میرے لیے اپنی یونیورسٹی کا پی این ہی ملا ہے۔ سانس لیے بغیر وہ بولتی ولید کے اس آئیڈیا کو بھی فیل کر گئی۔ آہستہ بولو، ہم گھر میں نہیں بیٹھے۔ ولید نے اسے جلدی سے ٹوکا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم سنجیدہ بھی ہو یا سب کچھ یوں ہی چلنے دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تم سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوں اس معاملے میں، وہ ترنت بولی۔ دیکھو اگر ہم لڑتے رہے تو مسئلہ جوں کا توں رہے گا، لہٰذا یہ طے کرو کہ ہم لڑے بغیر پوری ہم آہنگی کے ساتھ ایسا سالڈ ریزن تلاش کریں کہ دادا جی فوراً سے پیشتر اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں۔ کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد یکدم انشرا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تم دادا جی کے آنے تک ایک لڑکی پھنساؤ، چکر چلاؤ، اور پھر جب دادا جی آ جائیں تو ان کے سامنے پیش کر دو۔ کیوں، ہے نا زبردست آئیڈیا؟ وہ داد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لڑکی نہ ہو گئی، رشین سلاد ہو گئی۔ میں دادا جی کے سامنے پیش کروں گا اور وہ مسکراتے ہوئے اس میں سے تھوڑا سا چکھیں گے اور میرے سگڑاپے پہ صدقے واری ہوتے میرا ماتھا چوم لیں گے۔ ہاں،
تیز لہجے میں بولتا اس کے آئیڈیا کو زیرو کر کے، مگر اس نے ہار کہاں ماننی تھی۔ نہیں ولید، تم بھوک ہڑتال کر دینا، میں تو کہتی ہوں خودکشی کی دھمکی دے ڈالنا۔ وہ اسے مشوروں سے نواز رہی تھی۔ خودکشی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مائی ڈیئر، دادا جی مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ وہ بہت محبت سے ہماری خاندانی شناختی علامت یعنی وہ قدیم بندوق جسے دادا جی جانے سے محض 2 دن قبل لٹکا کے گئے ہیں نکالیں گے، اسے بہت لگاوٹ سے میری روشن کشادہ پیشانی پہ رکھیں گے اور داغ دیں گے، اور میں عین عالم شباب میں جہاں فری نہیں ہونا چاہتا۔ آئی ایم سو سوری میم، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں معذرت کر لی۔ ولید ڈرپوک مت بنو، دادا جی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ یقیناً خودکشی والی دھمکی پہ مان جائیں گے اور کوئی حل نہیں ہے ولید۔ اگر اس آئیڈیا پہ عمل نہیں کرو گے تو؟ وہ چپ ہو گئی دھمکی دیتے دیتے۔ تو؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ تو میں تمہیں مار دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا کے بولی۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، لیکن ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب تمہیں اپنے باپ دادا کی پگڑی اور شملے کا خیال نہیں آیا؟ اپنی دفعہ تو بڑی تڑپی تھی تم۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اوفو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، ہمارے ہاں باپ دادا کی عزت اور غیرت کی رکھوالی لڑکیوں کے ذمہ ہوتی ہے، مردوں کو سب معاف ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ وہ گھٹنوں پہ دباؤ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اور تمہاری گارنٹیاں، بڑبڑاتا ہوا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی ڈھونڈی جائے جو ہر طرح سے خاندانی وقار اور دادا جی کے معیار پہ پوری اترتی ہو۔ خاندان برادری کی ساری لڑکیاں چھان ماری، ولید کے کلاس فیلو، سینئر جونیئر تمام لڑکیاں کھنگال ڈالی، انشرا کی فرینڈز تک پر نظر دوڑا ڈالی، مگر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ انشرا کو پسند آتی تو ولید کو انکار ہوتا، ولید راضی ہو جاتا تو انشرا کا خیال ہوتا کہ دادا جی ریجیکٹ کر دیں گے، لہٰذا ابھی تک تلاش جاری تھی۔ دادا جی کو ہر روز پازیٹیو رپورٹ ملتی، ان کی بڑھتی ہوئی ذہنی ہم آہنگی کو دیکھ دیکھ کے گھر والوں میں بھی اطمینان کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ انشرا نے بوریت سے اکتا کر کوکنگ سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ اس فیصلے کا محرک ولید کا مشورہ بھی تھا۔ ولید کا خیال تھا انشرا کو اپنا سوشل سرکل وسیع کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنی چاہیے۔ اگر سوال انشرا کی اپنی زندگی کا نہ ہوتا تو وہ کبھی ولید کی بات پہ کان نہ دھرتی۔ شام 4 بجے سے 6 بجے تک وہ سینٹر پر ہوتی۔ ولید نے بخوشی اس کو لانے لے جانے کی ذمہ داری قبول کر کے گھر والوں کو برتہ حیرت میں ڈال دیا۔ اب وہ ان کو کیسے بتاتا کہ در حقیقت وہ وہاں لڑکیاں دیکھنے جانا چاہتا ہے؟ یعنی ولید اور انشرا ہر قیمت پر اپنے مشن کو پاسبل کرنے کے لیے تگ و دو میں مصروف تھے۔ ولید کب سے گاڑی گیٹ سے نکال کے انشرا کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سی تیاریاں کر رہی ہے، اس نے کوفت سے سوچا اور گاڑی کے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خود وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور ہاتھ اس کا ہارن پر گویا چپک گیا تھا کہ اچانک ہوا اشک بار ہو کر اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ پرفیوم میں نہائی وہ دوشیزہ جیسے ہی اس کے انتہائی قریب سے گزر کے آگے بڑھی، اس کا ہاتھ خود بخود ہارن سے اٹھ گیا۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں انشرا کی موجودگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور پھر دوبارہ اس جاتی حسینہ کی طرف دیکھا جس کے دراز قد نے اسے چونکا دیا تھا، جس کے لمبے حسین اور چمکدار بال کمر سے نیچے تک لہریں بناتے جا رہے تھے۔ ولید ان لہروں میں ڈوبنے کو بے تاب سا ہو گیا۔ بے اختیار ہی اس کے ہونٹ سکڑے اور ایک سریلی سی سیٹی ہونٹوں کی باڑ پار کر کے اس دوشیزہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور اس آواز نے اس کے قدم زنجیر کر لیے۔ وہ ایک دم رک گئی۔ ولید اس کا چاند چہرہ دیکھنے کو بے قرار تھا، ستارہ آنکھوں پر کمند ڈالنے کو بے چین۔ جیسے ہی وہ مڑی، ایک زوردار تالی مار کر ولید کی اچانک پیدا ہونے والی خواہشات کو مسل کر رکھ دیا۔ ولید حیران اس بات پہ تھا کہ خواجہ سرا اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، اور پریشان اس بات پر کہ انشرا آ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ حسینہ کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ ہاں، رہ جاتی حسیناؤں کو سیٹیاں مارتے ہو، گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ وہ حسینہ لفظوں کی تکرار اور تالیوں کی پھٹکار سمیت عین اس کے سامنے آ پہنچی تھی۔ وہ ہکلا گیا۔ دیکھیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا مطلب ہے سمجھے نہیں، میں نے غلط نیت سے سیٹی نہیں بجائی، برا پھنسا تھا۔ تو کیا تم نے خطبہ سنانے کے لیے سیٹی بجائی ہے؟ ہیں؟ اس کے منہ کے سامنے تالی مارتے ہوئے وہ پھر سے بولی، اور جس کے طوطے پہلے ہی اڑ چکے تھے۔ انشرا کو گیٹ سے نکلتے دیکھ کر کبوتر بھی اڑ گئے۔
دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پھر بھی سوری۔ وہ نہیں چاہتا تھا انشرا کو اس بات کا علم ہو، اس لیے جلدی جلدی بات ختم کرنا چاہی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بابو، تم نے سیٹی مجھے دیکھ کے ہی بجائی تھی۔ اچھا بجائی تھی، کر لو جو کرنا ہے۔ بات تو کھل ہی گئی تھی، لہٰذا ولید نے زیادہ گھگھیانا مناسب نہ سمجھا۔ اوئے وہ تو بپھر ہی گئی، چچندر کی شکل کے نیولے، یہ سینہ زوری لیلا کے سامنے نہیں چلے گی۔ اس کے لہجے سے لگا وہ اپنے گروہ کی ڈان ہے۔ شکر کر آج لیلا کا موڈ اچھا ہے اس لیے بچ گیا تو، ورنہ جن ہونٹوں سے تو نے سیٹی بجائی ہے نا، اپنی انگلیوں میں لے کے مروڑ دیتی میں۔ ہاں، ایک اور تالی بجا کے وہ وہاں سے چل دی، مگر یہ آخری تالی نہیں تھی۔ اچانک وہ مڑی اور انگلی اٹھا کے بولی۔ تب تک انشرا وہاں پہنچ چکی تھی اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اگر کسی کو سیٹی مارنے لگو تو پہلے مجھے یاد کر لینا۔ اور اپنی آخری تالی مار کر اٹھلاتی ہوئی چلتی چلی گئی۔ ولید غصے سے فوں فاں کرتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے غصے کا اظہار کیا، اور انشرا اس سے تو ہنسی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چچندر کی شکل کا نیولا، بمشکل اس نے اپنے ہنسنے کی وجہ بتائی۔ اف، اس کا تجزیہ تو دیکھو، وہ ہنستے ہنستے کہہ رہی تھی۔ ولید کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں، دانت اندر رکھو تم، اسے ڈپٹ کر غصے کا اظہار کیا۔ ہاں واقعی ولید، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، یہ ہنسنے کا مقام تو نہیں، یہ تو لمحہ فکریہ ہے، تم ان کے معیار پہ بھی پورے نہیں اترے۔ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی طاری کیے وہ ولید کو زہر لگ رہی تھی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ دادا جی کی واپسی میں تھوڑا وقت رہ گیا اور لڑکی ابھی نہ صرف پسند کرنا تھی بلکہ پسانی بھی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری اپنی نیت خراب ہو گئی ہے مجھ پہ۔ اس دن کوکنگ سینٹر سے واپسی پر ولید بولا، کیا ہوش میں تو ہو؟ میری نیت خراب ہو گئی ہے یا تم خود ہی کوئی گن نہیں، یا تم خود میں ہی کوئی گن نہیں، ایک لڑکی نہیں پٹا سکے اتنے دنوں سے؟ وہ بھی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ ہاں میں نے تو جیسے ڈپلومہ لیا ہوا ہے نا لڑکیاں پٹانے میں، یہاں پہ اتنی لڑکیاں آتی ہیں، کوئی مجھے دکھاؤ، مجھے کسی کو دکھاؤ تو بات بنے۔ آتی ہو وقت گزاری کرنے اور چلی جاتی ہو، ڈھنگ کا کچھ پکانا بھی نہیں سیکھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور صحیح کہہ رہا تھا۔ کل انشرا نے رسگلے بنانے کی کوشش کی تھی گھر پہ، مگر حسب عادت بیکنگ پاؤڈر ڈالنا بھول گئی تھی، تو اس بھول کے نتیجے میں جو بنا وہ رسگلے ہرگز نہیں تھے۔ ہاں تو میں کیا کروں، اگر میرے سینٹر کی لڑکیاں ہی بہت خوش ذوق ہیں، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر یوں آنکھیں گھماتی ہیں گویا میرے ساتھ کوئی ایلین ہے۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ میڈم خبط الحواس، اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی عادی ہوتیں تو ان کی آنکھوں کی زبان سمجھنے کے قابل ہوتیں۔ وہ یقیناً میری وجاہت کے اعتراف میں گھومتی ہوں گی۔ فرضی کالر جھاڑتا وہ اس کی بات کو مکھی کی طرح اڑا چکا تھا۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، اسی وجاہت کے اعتراف میں ایک دن ایک لڑکی نے مجھے کہا تھا، یار شوفر تو کام کر اگلے دن۔ کیا؟ دل خراش چیخ کے ساتھ گاڑی یک دم رک گئی۔ انشرا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، جی۔ صدمے کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہادری سے حقیقت کا سامنا کرو اور گاڑی چلاؤ۔ خود کو سنبھالتے وہ تحکمانہ انداز میں بولی، پہلے تو یہ کہ میں تمہارا شوفر نہیں ہوں، اپنی مرضی سے گاڑی روکی ہے اور اپنی ہی مرضی سے چلاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ تمہارے سینٹر کی لڑکیوں نے کبھی اپنی شکلیں نہیں دیکھی؟ قسم لے لو جو ایک بھی ڈھنگ کی لڑکی ہو وہاں سب تمہاری جیسی نمونے ہیں، جنہیں کہیں داخلہ نہیں ملتا وہ تمہارے سینٹر آ جاتی ہیں۔ ہاں، بنا رکے وہ اچھا خاصا بول چکا تھا۔ ولید، اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لیا کرو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آج بھی وہ شروع ہو گئی، اور ولید جو پچھلے 15 منٹ سے تپتے سورج کے سائے میں کھڑا اس مہارانی کا انتظار کر رہا تھا، اسی کا الزام سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے وہ اتنا ہی بول سکا، کیا مطلب؟ یہ جو تم کم وقت میں زیادہ لڑکیاں دیکھنے کے چکر میں دیدے پھاڑ لیتے ہو نا، تم انتہائی مزیکا خیز لگتے ہو۔ بکواس بند کرو۔ اچھا، ایک تو بڑی دوپہر میں 2 گھنٹوں سے کھڑا تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں، اور دوسرا تم جیسی پدی کو اتنی لڑکیوں کے جرمٹ میں تلاش کرنے کی کوفت سے گزرتا رہا ہوں، اوپر سے تم باتیں کرتی ہو۔ انتظار کے دورانیے اور انشرا کے قد سے متعلق مبالغہ آرائی سے کام لیتا وہ بولا، اچھا یہ تم گوگلز تو لگا لیا کرو۔ انشرا کو تھوڑا ترس بھی آیا، اس لیے وہ قدرے نرم لہجے میں بولی، کیونکہ آج اس کا پریکٹیکل تھا لہٰذا رش بہت تھا۔ اچھا سوری۔ وہ پھر بولی، انشرا مجھے کبھی کبھی تم پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، تم کسی کے خلوص کو بھی نہیں سمجھتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اسے حیران کر رہا تھا۔
آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے مدھم لہجے میں اسے ملامت نہیں کیا۔ انشرا کو شدت سے احساس ہوا۔ اوکے اگین ایم سوری، آپ کے خلوص کو سمجھوں گی۔ چلو کیا یاد کرو گے؟ تم آج انشرا بی بی تمہیں آئس کریم کھلاتی ہیں اپنی پاکٹ منی سے۔ حاتم تائی کی قبر پہ لات مارتے انداز میں وہ بولی، مگر ولید ابھی بھی خاموش تھا۔ جلدی سوچ لو کیونکہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ انشرا کو واقعی اپنی زیادتی کا احساس ہو رہا تھا۔ ولید نے خاموشی سے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر روک دی۔ انشرا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ پہلی دفعہ ولید اتنی خاموشی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لگتا ہے اس کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ولید بول اٹھا، اب نکلو بھی یا ارادہ بدل گیا ہے؟ خوشگوار لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کی معذرت قبول کر لی گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ آئس کریم کھانے کے دوران ہی ولید نے اسے بتایا کہ تائی ماں کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اسی لیے وہ پریشان تھا، یونیورسٹی سے بھی جلدی آ گیا تھا۔ انشرا سنتے ہی بے چین ہو اٹھی، پھر اس سے آئس کریم کھائی ہی نہیں جا سکی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ان کے تعلقات کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک نے دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر اپنی جیب کی قربانی دی تھی، جو دونوں کے لیے حیران کن تھی، مگر اس حیرت کو دونوں ہی چھپا گئے تھے۔ ہلکے ہلکے بادلوں نے سورج بادشاہ کی صفاکی پر چلمن ڈال کر موسم کافی خوشگوار کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکرائی اور اپنی خوشگواریت کا احساس دلا گئی۔ لگتا تھا بارش ہوگی۔ ولید گاڑی سے ٹیک لگائے موسم کے حسن کو محسوس کرنے پر مجبور تھا۔ انشرا کی منتوں سے بالعموم دھمکیوں سے بالخصوص ڈر کر وہ یہاں آ تو گیا تھا، مگر ایک گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ولید کا دل چاہ رہا تھا کہ بینک کی پرشکوہ عمارت جو عین اس کے سامنے ہے اور جس کے اندر انشرا اپنی دوست کے ساتھ دبستان کھولے بیٹھی ہے، پاؤں کے نیچے کسی اد جلے سگریٹ کی طرح مسل دے، مگر موسم کی خوشگواریت اور رومان پرور ہوا خواہ اس کے حواسوں پر سوار ہو کے اسے باز رکھنے کی کامیاب کوشش کر رہے تھے۔ بینک کا دروازہ کھلنے اور وہاں سے انشرا کا بوتھا نظر آنے پر شکر ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھنے لگا، مگر بیٹھ نہیں سکا کیونکہ انشرا کے عین عقب سے نمودار ہونے والے صبیح چہرے میں نظر ایسی اٹکی کہ دروازے سے نکلنے والی تیسری ہستی کی طرف پلٹ ہی نہ سکی۔ وہ اپنے اڑتے بالوں کو سنبھالتی اس تیسری لڑکی سے باتوں میں مشغول تھی۔ انشرا بھی وہیں کھڑی تھی، ان کے ساتھ لمبی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر کے ساتھ وہ کافی دراز قد لگ رہی تھی۔ سیاہ گلاسز اس کی آنکھوں پر کیا آئے، چہرے کی رنگت دمکنے لگی۔ ولید ایک پل کے لیے بھی نظر نہ ہٹا سکا۔ وہ لڑکی انشرا اور اس دوسری لڑکی سے گلے ملی اور پارکنگ ایریا میں ذرا ہٹ کر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ولید کی نگاہیں اس کے ساتھ ساتھ محو سفر تھیں۔ اس کے باوردی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تمکنت سے بیٹھتے ہی گاڑی کے سیاہ شیشوں کے پیچھے غائب ہو گئی، اور ولید کو لگا کہ منظر جو اسے دیکھتے ہی ساکت ہو گیا تھا یکدم حرکت میں آ گیا۔ جب عالم ہوش میں آیا تو احساس ہوا کہ انشرا اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی محویت کو نوٹ کر چکی تھی۔ لڑکی مل گئی انشرا، یہی تو ہے وہ جس کی تلاش میں ہم دونوں بھٹک رہے تھے۔ وہ یوں خوش ہو رہا تھا گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ واقعی تمہیں پسند آ گئی لڑکی؟ شکر ہے۔ انشرا اس سے بھی زیادہ خوش تھی۔ انشرا نے اسے بتایا کہ وہ یہاں جاب کرتی ہے اور اس کا نام وفا ہے۔ ہاؤ سویٹ نیم ہے نا؟ ولید تو سمجھو چاروں شانے چت ہو چکا تھا۔ جی ویری سویٹ، مگر ذرا ٹھنڈا کر کے کھانا ڈیئر کزن، کافی امیر کبیر فیملی سے ہے۔ انشرا نے اسے ڈرایا۔ ہم کم ہیں کسی سے، تم بات کرو، مجھے یقین ہے بات بن جائے گی۔ اس کا یقین سے پر لہجہ انشرا کو چونکا گیا۔ انشرا نے اپنی دوست سے وفا کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بات کی تو اس نے بتایا کہ چونکہ وہ وہاں انٹرنی ہے اور اسے محض 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، لہٰذا وفا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں بتا سکتی ماں سوائے اس کے کہ وہ بہت امیر ہے، اور یہ تو اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے جو معلومات درکار تھیں اس کے لیے انشرا کی وفا سے بالمشافہ ملاقات از حد ضروری تھی۔ لہٰذا جب دوسری بار انشرا اس بینک میں آئی تو اسے منتوں اور دھمکیوں کا سہارا نہیں لینا پڑا، بلکہ شوفر اسے سرانکوں پہ بٹھا کے لایا تھا۔ ہاں مطلبی دل ہی دل میں انشرا نے اسے کوسا اور بینک میں داخل ہو گئی۔ ولید ساری زندگی بھی باہر کھڑا انتظار کر سکتا تھا
کسی اچھے جواب کی امید پر۔ آج گھٹن اور حبس زدہ موسم بھی اسے رومانٹک لگ رہا تھا۔ سورج کی تپش پہ بھی اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے۔ گرد اور دھواں آلود آسمان پر جا بجا دھنک بکھری نظر آ رہی تھی۔ واقعی دل کا موسم کتنا میٹر کرتا ہے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاعری کتنا سچ بولتی ہے نا۔ انشرا باہر نکلی تو وہ بے چینی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ مدبرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بے چینی کو نظر انداز کرتی گاڑی کے قریب آ گئی۔ کیا کہتی ہے وہ بے صبرا ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف سکون ہی سکون۔ ولید، گرمی کتنی ہے نا آج، بے نیازی سے کہتی گاڑی میں بیٹھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم مجھے جانتے نہیں کیا؟ ایسے تھوڑی بتا دوں گی، پہلے کھانا تو کھلاؤ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں۔ اس کے صبر کا امتحان لیتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں بہت اچھی طرح تمہیں کہ تم کتنی کمینی اور کتنی کایا ہو۔ موقع سے فائدہ اٹھانا تم سے بہتر کسی کو آتا ہی نہیں، مگر کیا ہے نا، ایکسائٹمنٹ میں بھول گیا تھا تمہاری مندرجہ بالا خصوصیات۔ دانت پیستے ہوئے کہتا وہ حسب توقع 5 اسٹار ہوٹل کی طرف گاڑی موڑ چکا تھا۔ خوب ڈٹ کے کھانا کھانے کے بعد انشرا نے بتایا کہ انگیجڈ نہیں ہے، 2 بہنیں ہیں اس سمیت، دوسری شادی شدہ ہے اور شارجہ میں ہوتی ہے۔ یہ فی الحال اکلوتی ہے گھر میں، باپ بزنس مین ہے، ماں پروفیسر رہ چکی ہیں، یہ شوقیہ جاب کرتی ہے۔ تمام تفصیلات اسے بتانے کے بعد اب وہ پانی پی رہی تھی۔ اوکے، تفصیلات تسلی بخش تھیں۔ پرسکون اوکے ولید کے لبوں سے ادا ہوا۔ اور کیا کہا؟ اس نے پھر انشرا سے پوچھا۔ اور اس نے کہا کہ وہ بہت چوزی ہے، عام سے عام چیز سے لے کر خاص الخاص چیز تک۔ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی۔ تم نے کیا کہا پھر؟ ولید بیٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا کہنا تھا؟ میں نے بھی کہا فکر نہ کرو، ہمارا لڑکا بھی بہت بڑا چوزا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں سے جھانکتی شرارت کو بھانپ کر ولید اپنا کہا روک نہ سکا۔ وفا کا خیال تھا کہ جب تک ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی رشتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ایک روشن خیال خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے خیال کا روشن پہلو یہی تھا کہ لڑکی لڑکا اچھی طرح ایک دوسرے کی چھان بین کے بعد میاں بیوی کے رشتے میں بندھیں۔ اسی لیے اس نے انشرا کے ہاتھ اپنا فون نمبر بھیجا تھا تاکہ ولید اس کے ساتھ رابطے میں رہے اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ اور ولید حیران تھا کہ پھنسانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، لڑکی تو پہلے ہی پھنسی پڑی ہے۔ لہٰذا اس کی ہواؤں کے دوش پر وفا سے بات چیت ہونے لگی اور انشرا سب جانتی تھی۔ وہ انشرا کا بہت شکر گزار تھا کہ یہ سب کچھ انشرا کی مدد سے ہی طے پایا تھا، اور اسی شکر گزاری کے جذبات کے تحت ان کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہو گئے تھے۔ زینب اور زینت خوش بھی تھیں اور حیران بھی کہ مغرب مشرق ایک کیسے ہو گئے، مگر وہ جو بھی ہوں نتائج فی الحال باعث اطمینان تھے۔ مگر وہ معصوم عورتیں معصوم عوام کی طرح ان کے مفادات سے لا علم تھیں، اور لا علمی بھی کبھی کبھار نعمت ہوتی ہے۔ انشرا، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ولید کی اچانک کہی گئی بات سنتے ہی انشرا کی نظر پارک میں کھیلتے بچوں سے پلٹ کر اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ جب تک اس کی آواز نہ سنوں چین نہیں پڑتا یار۔ اس کی حیرت کو نظر انداز کیے وہ موتیے کے ننھے پھول کو انگلیوں میں دبائے بتا رہا تھا۔ ہاں انشا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اپنا حال دل بتانا چاہتا ہوں اسے۔ وہ بے بسی سے پھول کو تک رہا تھا اور انشرا اسے ایکسکیوز می، تمہیں محبت اس سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں، اس لیے مجھے انشرا کہہ کے پکارو، انشا نہیں، کیونکہ انشا میرا پیار کا نام ہے جو میرے پیارے دادا جی نے بہت پیار سے رکھا ہے۔ آج پہلی بار ولید نے اس نام سے پکارا تھا۔ تم بہت خوش فہم ہو انشرا بی بی، دادا جی نے تمہاری محبت میں مجبور ہو کہ تمہارا نام یہ نہیں رکھا، بلکہ تمہارے نام کی طوالت سے گھبرا کے یہ نام رکھا ہے، کیونکہ جتنی دیر میں وہ تمہارا اصل نام بولتے ہیں اتنی دیر میں آدھی بات بھول جاتے ہیں۔ دادا جی کی یادداشت کا تو تمہیں پتہ ہے نا۔ آج کافی دنوں بعد اس نے شرارتی انداز میں جواب دیا تھا۔ تم تو جلتے ہو میری اور دادا جی کی محبت سے، وہ بھی ادا سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور ولید پھر اسے اپنی بےتابیاں بتانے کی ناکام کوشش کرتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مسئلہ حل ہو چکا تھا، مگر انشرا کے دل کی بے چینی خود انشرا کے لیے بھی حیران کن تھی۔ اور اب وفا ولید سے ملنا چاہ رہی تھی۔ ولید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں سے گویا چپک کے رہ گئی تھی، اور انشرا اس کی مسکراہٹ دیکھ دیکھ کر بلا ارادہ ہی
وفا کا خود سے موازنہ کرنے لگتی۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں جو ولید اسے دیکھ کے ہی دیوانہ ہو گیا تھا؟ صرف گوری چمڑی ہی تھی نا، لیکن وہ کیوں جل رہی تھی؟ نہیں، وہ جل نہیں رہی تھی، مگر ایک خواہش بہت شدت سے اس کے دل میں ابھری کہ کاش کوئی اسے بھی یوں چاہے، یوں سوچے اور یوں ہی ملنے کو بےتاب رہے۔ انشرا، کل 4 بجے تک تیار رہنا، اوکے؟ ولید کی پرجوش آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ کیوں بھائی، میں کیوں تیار رہوں؟ تم بھی جا رہی ہو نا میرے ساتھ؟ کل میں وفا کو پرپوز کرنے والا ہوں۔ وہ اس کا مطالبہ سن کے حیران ہوئی۔ پرپوز تم نے کرنا ہے، اور وہ بھی وفا کو؟ مجھے ہڈی کیوں بنانا چاہ رہے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے میں کتنا شرمیلا اور کم گو ہوں، اور مجھے پرپوز کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں۔ معصومیت کی انتہا پہ پہنچ کر کہتا ولید اس کے کمرے میں رکھے سائڈ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہاں جی، آپ جتنے شرمیلے اور کم گو ہیں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ شرمیلے اور کم گو پہ زور دیتے ہوئے انشرا بولی۔ اور لڑکیاں پرپوز کرنے میں تو میرے جیسا تجربہ کار کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا؟ طنز کے تیر چلا کر انشرا میگزین اٹھا کے اس میں گم ہو چکی تھی۔ تجربہ نہیں، مشاہدہ تو ہے نا؟ تمہارے دیکھے گئے ڈرامے کب کام آئیں گے؟ بس تم جا رہی ہو میرے ساتھ۔ آخر کو بات سنبھالنے کے لیے دوسرا بندہ بہت ضروری ہے۔ اسے اطلاع دیتا وہ نکل گیا۔ اب انشرا کو جانا ہی تھا، اگر وہ انکار کرتی تو وہ پھر بھی اسے لے جاتا۔ مقررہ وقت سے 15 منٹ قبل ہی وہ نق سق سے تیار انشرا کے روبرو تھا۔ بلیک 2 پیس میں لہکے مہکے ولید کو دیکھ کر انشرا کی نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ آج سے پہلے اس نے ولید کو اتنا سجا سنورا نہیں دیکھا تھا، یا یوں کہیے کہ آج سے پہلے اس نے اگر دیکھا بھی تھا تو غور نہیں کیا تھا، مگر آج تو اس کی وجاہت چھلکی پڑ رہی تھی۔ انشرا کے دل نے ایک دم بے ایمانی کی۔ ماشاءاللہ بھی کہہ دو اب، یا نظر لگا دو گی گور گور کے؟ وہ شاید اس کی نگاہ سے ٹپکتی توصیف دیکھ چکا تھا، تبھی اسے چونکا گیا۔ وہ اچانک سنبھلی تھی۔ بے فکر رہو، تمہیں میری نظر نہیں لگتی۔ وہ کیا ہے کہ میری نظر کا سٹینڈرڈ ابھی اتنا نہیں گرا کہ تمہیں جا کے لگے۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ میں تو تمہاری تیاریاں دیکھ کے حیران ہوں۔ اس نے اپنے یک ٹک دیکھتے رہنے کی وجہ بیان کی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے فوراً انشرا کے کمرے میں لگے آئینے کے سامنے اپنے سراپے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ لگ رہا ہے محترم اپنے ولیمے کی تقریب اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یک دم مسکرا اٹھا۔ ولیمہ نہیں، پر ولیمے کی تمہید باندھنے تو جا رہا ہوں نا۔ اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بات کرتے کرتے انشرا کے سراپے پر نظر ڈالی تو پوچھ بیٹھا۔ ولید، میرا خیال ہے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ سینکڑوں مرتبہ کہی ہوئی بات اس نے پھر دہرائی۔ تم اپنے خیال اپنے پاس رکھو اور 5 منٹ میں نیچے پہنچو۔ انتظار کر رہا ہوں، اوکے؟ اس کے سنے بغیر وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ انشرا بے دلی سے کپڑے چینج کرنے لگی۔ انشرا، آ بھی چکو اب۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ نیچے سے آوازیں دینا شروع کر چکا تھا، مگر اس بےتابی نے ماما کو چونکا دیا تھا۔ وہ کب سے اس کی تیاریاں نوٹ کر رہی تھیں اور اب بے قراریاں زیر غور تھیں۔ انشرا نے بھی نیا نکور سوٹ زیب تن کیا تھا، نہ محسوس کیے جانے والا میک اپ بھی کر رکھا تھا، البتہ آنکھوں کا کاجل بہت نمایاں تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر آئی تو زینت نے کنکھیوں سے دونوں کو سجا سنورا ساتھ ساتھ کھڑے دیکھا تو زیر لب ماشاءاللہ کہہ کے نظر ہٹا لی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ اور وہ دونوں جو اللہ حافظ کہنے کے بعد نکلنے والے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے رہ گئے، کیونکہ ساری پلاننگ کے دوران یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے اس خفیہ مشن کے دوران ہونے والے سوالات کے کیا جوابات دینے ہیں۔ انشرا کے بوکھلانے پر ولید نے اسے کوہنی ماری۔ ماما، میرے دوست کی شادی ہے، آپ کو بتایا نہیں تھا؟ بول پن سے کہتا ولید زینت کو حیران کر گیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں بتایا۔ کون سے دوست کی شادی ہے؟ آپ کو نہیں پتا اس دوست کا؟ واپسی پہ بتاؤں گا، ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ چلو انشرا۔ وہ جلدی جلدی کا شور مچاتا نکل جانا چاہتا تھا، زینت کی آواز نے پھر اسے روک لیا۔ تمہارے دوست کی شادی ہے، پھر انشرا کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کی فیملی میں دوستوں کو گھر اور بالخصوص گھر کی عورتوں سے متعارف کروانے کا کوئی رواج نہیں تھا، خاص دوستوں کے۔ ایکچولی میرے دوست کی شادی انشرا کی سہیلی سے طے پائی ہے، اسی لیے ہم دونوں شرکت کر کے ان کے لیے باعث مسرت بننے جا رہے ہیں۔ چلو انشرا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا نکلتا چلا گیا اور زینت پیچھے کھڑی حیران و پریشان اس کے جملوں میں الجھی اس کے دوستوں کی زبانی فہرست تیار کرنے لگی۔ دیکھو میں اچھا لگ رہا ہوں نا؟ انشرا نے بھرپور گھوری ڈالی۔ وہ پوچھتے پوچھتے گھبراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے اوور تو نہیں لگ رہا؟ یہ بات تم 13 دفعہ پوچھ چکے ہو، 14ویں دفعہ پوچھ رہے ہو، اور اگر 15ویں دفعہ پوچھنے کی جرت کی تو سر توڑ دوں گی تمہارا۔ بار بار ایک ہی بات کہہ تو رہی ہوں، اچھے بھلے لگ رہے ہو، پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہو۔ وہ چیخ ہی تو اٹھی۔ جب سے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اسے یہی فکر لگی ہوئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ کوئی اعتراض نہ کر دے۔
وہ حساس ہو رہا تھا۔ انشرا چڑ گئی۔ کرنا تو چاہیے اسے۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے بولی۔ کیا؟ ولید نے ہونک پن سے پوچھا۔ اعتراض اور کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کو گہرا رنج ہوا۔ بھئی دیکھو نا، جو بندہ محض پرپوز کرنے کے لیے اپنی کزن کی مدد حاصل کرتا ہے، گھونگھٹ اٹھانے کے لیے تو اسے 8-10 بندوں کا تعاون درکار ہوگا۔ اعتراض تو بنتا ہے۔ اس کی تفصیل سن کر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ گھونگھٹ اٹھانے کا تصور ہی بڑا خوشگوار تھا۔ نہیں پاگل، تمہیں ساتھ لے جانے کا مقصد اسے یہ باور کرانا ہے کہ میں چھچھورا آدمی نہیں ہوں جو محض انجوائمنٹ کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، بلکہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے از حد سنجیدہ ہوں، اور تمہاری موجودگی سے اسے یقین ہوگا کہ صرف میں ہی نہیں، میری فیملی کے اور لوگ بھی اس فیصلے میں میرے ساتھ ہیں، سمجھی؟ ویسے تو ہر روز ہزاروں لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے یوں اکیلے میں ملتے ہیں، شادی کے وعدے کرتے ہیں اور اگلے دن ایک دوسرے کا نام بھی بھول جاتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے ساتھ لینے کی وجہ بتا رہا تھا۔ اچھا، اگر اس پر تمہاری شرافت کی دھاگ بٹھانا اتنا ہی ضروری تھا تو مجھے پہلے بتاتے، میں گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ ساتھ محلے کے چیدہ چیدہ لوگوں کو بھی ساتھ لے لیتی، تاکہ اسے ٹھیک ٹھیک پتہ چل جاتا کہ ہمارا لڑکا کتنا سنجیدہ ہے۔ اور وہ اس کے طنز پر دل کھول کے ہنسا۔ اسے فون کرو، کہاں ہے وہ؟ تقریباً 10 منٹ انہیں انتظار کرتے ہوئے ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی نہیں آئی تھی۔ ولید نے انشرا کے کہنے پہ اسے فون کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہے، اور جب وفا دروازہ دھکیل کر داخل ہوئی تو ان دونوں کی نظریں اس پر اٹھیں، اور پہلی نظر کے بعد دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ ولید تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور انشرا کا دل چاہا وہ زمین کھودے اور اس میں سما جائے۔ اسے وفا کا حلیہ نسوانیت کی توہین لگا۔ بلیک سکن ٹائٹ سلیو لیس شرٹ، گہرا گریبان اور جینز۔ اسے ولید پر ترس آیا، کیونکہ اگر وہ اس حلیے والی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے خودکشی کی دھمکی دے گا تو دادا جی بصر و چشم قبول کر لیں گے۔ ولید بیٹے، تم تو گئے۔ ولید کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں اس پہ رحم کھاتے ہوئے کہا۔ وفا بھی مسکراتی نظروں اور شاداب چہرے سے ولید کی استقبالی مسکراہٹ کا جواب دیتی ٹیبل کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی نظروں کا زاویہ تبدیل ہو کر انشرا پر ٹکا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ ناگوار ہی صدمہ اور حیرت اس کے چہرے سے ایک ساتھ ہی ظاہر ہو رہے تھے، جو ولید تو شاید جوش ملاقات میں نہ دیکھ پایا، مگر انشرا کی زرق نگاہی سے نہ چھپ سکے۔ ہائے! انشرا نہ ہی ولید کو شرمندہ کرنا چاہتی تھی اور نہ خود ہونا چاہتی تھی، لہٰذا خود ہی ابتدا کرتے ہوئے اس نے وفا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کرسی چھوڑ دی۔ پتہ نہیں کس دل سے وفا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ لوگ بیٹھیں، باتیں کریں، میں وہاں سامنے بیٹھی ہوں، اوکے؟ اس نے انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری فیصلہ کیا اور ولید کی سنے بغیر کارنر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے انہیں براہ راست دیکھ سکتی تھی۔ وفا کے گورے گورے بازوؤں کے لشکارے صرف اس کی نہیں، وہاں موجود تمام لوگوں کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ انشرا کی حیران نظر سفر کرتی اس کی ٹانگوں پر گئی، جہاں اور بھی قیامت برپا تھی۔ ٹائٹ جینز کو نیچے سے موڑ کر پنڈلیوں کی بھی نمائش کی گئی تھی۔ انشرا کو لگا گویا ابھی چاول کی پنیری لگا کے سیدھی ادھر ہی آ گئی ہے۔ اچانک اس کی نظر دائیں طرف ایک ٹیبل چھوڑ کر اگلے ٹیبل پہ پڑی، جہاں ایک نوجوان بڑی فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس کی محویت نوٹ کر رہا تھا۔ انشرا کو خفت نے گھیر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف اور اس جوڑے سے لا تعلق ظاہر کرنے کے لیے ویٹر کو بلایا اور جوس آرڈر کر دیا۔ جوس آ گیا اور وہ گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگی۔ اس نوجوان کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کی سوچ کا پنچھی پھر بھٹکتا ہوا اسی ٹیبل پر جا پہنچا جہاں وہ فتنہ اس کے گھر کے چشم و چراغ کے ساتھ بیٹھا اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ ولید باتوں میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے بالکل فراموش کر چکا تھا۔ انشرا کو بہت غصہ آیا۔ ذرا باہر نکل کے اس ریسٹورنٹ سے اس کی تو خبر لوں گی اچھی طرح۔ اگر یہ اسی طرح ہمارے گھر میں گھومے پھرے گی تو کیا رد عمل ہوگا؟ تائی اماں کا جو ٹی وی پر سلیو لیس کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں دیکھ کر کلے پیٹنے اور توبہ توبہ کرنے لگتی تھیں، اگر یہ پرفارمنس لائیو ملاحظہ کریں گی تو شاید پردہ کرنے لگیں۔
اس نے چشمے تصور میں سارا منظر دیکھا اور ادھورے کپڑے پہنے وفا کے پہلو سے باپردہ تائی ماں کو گزرتے دیکھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا اس کی مسکراہٹ کو کوئی اور بھی انجوائے کر رہا ہے۔ اسی سوچ کے تعاقب میں اس نے دائیں طرف والی ٹیبل پر دیکھا جہاں بیٹھا نوجوان اسے جوابی مسکراہٹ بھیج رہا تھا۔ انشرا نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پا لیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ نوجوان مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ خود بھی اس کے ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ انشرا نے ایک نظر ولید کی طرف دیکھا جو پورا کا پورا دامِ وفا میں قید تھا۔ اپنی تیوری کا اثر زائل ہوتے دیکھ کر اس نے تیوری ہٹا لی اور اعتماد سے آنے والے لمحات کا سامنا کرنے کو تیار ہو گئی۔ ہائے، آپ کی تنہائی دیکھی نہیں گئی مجھ سے، سوچا آپ کو کمپنی دے دوں۔ وہ انتہائی بے تکلفی سے اس کے عین سامنے بیٹھا اسے اپنی کمپنی آفر کر رہا تھا۔ جی بہت شکریہ، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بڑے سبھاؤ سے آفر قبولنے سے معذرت کر لی۔ اسے زندگی میں پہلی بار ایسی سچویشن کا سامنا تھا، ریسٹورنٹ، تنہائی اور ایک عدد اجنبی۔ وہ نہیں آیا؟ اس نے قریب ہو کر رازداری سے انشرا سے پوچھا۔ جی کون؟ انشرا حیرت سے اسے اور اس کی آنکھوں میں اترنے والے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے سب پتہ ہے، مجھ سے مت چھپائیں، عرصہ ہو گیا ہے افوان شباب میں داخل ہوئے۔ پتہ نہیں کیا اول فول بول رہا ہے۔ انشرا کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ کیا مطلب، کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں واقعی نہیں سمجھی۔ اسی کی میڈم جس نے آنے کا وعدہ کیا اور نہ آیا، جس کے انتظار نے آپ کو تنہائی کے عذابوں سے دوچار کر رکھا ہے، اسی کی جناب عالیہ جس کی بے وفائی نے آپ کو ہنستے بستے اور خوش باش جوڑوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس نے محمد علی کے سٹائل میں ڈائلاگ بولتے وفا اور ولید کی طرف دیکھا۔ انشرا کو اس کی غلط فہمی پر ہنسی آ گئی۔ ارے نہیں تو، آپ غلط سمجھے، وہ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے بات کاٹ دی۔ میں تو کہتا ہوں بھول جائیں اسے، مجھے دیکھیں، میں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ انتظار کرتا ہوں، نہیں آتی تو بھول جاتا ہوں ہمیشہ۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب بھی میں جانے والا تھا مگر نہیں گیا کیونکہ مجھے آپ نظر آ گئیں۔ آئیں ایک دوسرے کا درد بانٹ لیں۔ اس نے بولتے بولتے ہاتھ انشرا کی طرف بڑھا دیا۔ انشرا کی تیوریاں اب بغیر کسی کوشش کے چڑھ گئی تھیں۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ یہ لو، اس نے جوس کا آدھا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ ہوا کچھ درد کم یا اور چاہیے؟ اس نوجوان کے تو وہم و گمان میں بھی ایسا رد عمل نہیں تھا۔ وہ بپھر اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ آواز بلند وہ بھی کھڑا ہو کے اس پہ روب ڈالنے لگا۔ ارد گرد موجود لوگ متوجہ ہو چکے تھے۔ کیوں؟ جرأت کیا صرف تمہارے پاس ہے؟ لفنگے کہیں کے ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تم جیسے ٹٹ پونجیے جانتے نہیں ہو مجھے، تم ابھی ٹانگیں توڑ کے تمہارے گریبان میں لٹکا دوں گی۔ ولید بھی ہنگامہ سن کے اسی طرف آ رہا تھا۔ یو بلڈی ویمن، تم مجھے نہیں جانتی۔ وہ لپک لپک کر انشرا کی طرف آ رہا تھا کہ ولید پہنچ گیا۔ اسے سچویشن سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ ہاں کیا ہو تم؟ بتاؤ مجھے کیا ہو تم؟ ولید نے آتے ہی اسے گریبان سے پکڑ لیا اور جھاڑ جھاڑ کر پوچھنے لگا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اس لڑکے نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور بولا، تم اپنی محبوبہ سے نپٹو اور مجھے میری سے نپٹنے دو۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ ولید نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پہ مارا اور پھر لگاتار مارنے لگا۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر ولید کو ہٹایا۔ جیسے ہی وہ ولید کے چنگل سے آزاد ہوا، بھاگ نکلنے کی کرنے لگا۔ نکلتے نکلتے بھی دیکھ لوں گا تمہیں کہنا نہ بھولا۔ ولید نے لوگوں کو نظر انداز کر کے انشرا کا ہاتھ پکڑا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ اس لمحے وہ وفا کو بالکل بھول چکا تھا۔ ولید کا گاڑی ڈرائیو کرتے دھیان بار بار انشرا کی طرف جا رہا تھا، جو اپنے سٹائل میں بریکٹ بقول ولید کے بھاں بھاں کر کے رو رہی تھی۔ اچھا اب چپ بھی کر جاؤ، ولید اکتا کر بولا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں کتنا منع کر رہی تھی پر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ بڑا شوق ہو رہا تھا تمہیں اپنی راکھی ساون سے ملنے کا اور مجھے ملوانے کا۔ وہ اس سانحے کا الزام اسے دے رہی تھی کیونکہ وہی اسے زبردستی لایا تھا۔ اسے اس الزام پہ اعتراض نہ تھا۔ ہاں وفا کو راکھی ساون کہنے پہ اعتراض تھا۔ تم کیوں گئی تھی اٹھ کر؟ میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا دوسرے ٹیبل پہ جانے کو؟ وہ بھی منمناتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ زیادہ معصوم نہ بنو، تم نے نہیں کہا تھا مگر تمہاری ہونے والی کے چہرے کا رواں رواں یہی کہہ رہا تھا۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں اپنی شرافت کے جوہر اسے دکھانے کا؟ پہلے اسے شرافت کا مطلب تو بتا دیتے۔
اور وہ محض شرمندہ ہوئے جا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، لیکن ایک بات کا پتہ چلا ہے مجھے۔ اس نے انشرا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش میں ادھورا جملہ بولا۔ کیا؟ ٹیشو باکس میں سے ٹیشو گھسیٹتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہی کہ تم صرف اپنی گلی میں شیرنی نہیں ہوتی۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، نم آنکھیں، سرخ ناک اور مسکراتے لب۔ ایک خوبصورت کمبینیشن نے ولید کو چونکا دیا۔ ہاں تو تمہارے ساتھ لڑ لڑ کے اتنی پریکٹس تو ہو ہی گئی ہے۔ یعنی گھریلو لڑائیوں کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ چلو تمہیں کولڈ ڈرنک پلاؤں۔ گاڑی روکتے ولید نے اس کا موڈ اچھا کرنے کی ایک اور کوشش کی، کامیاب کوشش۔ وفا اس سے ناراض تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی بار ولید کے اندر کا غیرت مند مرد جاگا تھا، مگر بہت غلط موقع پر، جب اس کی محبت کی نوخیز کلی چٹک رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں ہونے والے واقعے سے پہلے اسے کبھی غیرت کے نام پر کسی پہ ہاتھ اٹھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور اس دن سے پہلے اسے کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں اس طرح بیٹھنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں بالکل مختلف اتفاقات نے ایک ہی دن وقوع پذیر ہو کر اس دن کو خاص بنا دیا تھا۔ اسے وفا کو منانے اور سمجھانے میں کافی ٹائم لگا، کیونکہ وہ حق بجانب تھی۔ ایک ایسا لڑکا جس سے ملنے کے لیے آپ خوب تیار شیار ہو کے آئیں، مگر وہ آپ کو اگنور کر کے کسی عام سی لڑکی کے لفڑوں میں الجھتا ہوا بغیر الوداعی کلمات کہے چلا جائے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ لہٰذا بمشکل ایک بار پھر وہ وفا سے ملاقات کا وقت اور جگہ مقرر کر چکا تھا، اور اب اس کا رخ انشرا کے کمرے کی طرف تھا۔ تو کیا تم نے اس دن اسے پرپوز نہیں کیا تھا؟ ولید نے وفا سے دوبارہ ملاقات کے بارے میں انشرا کو بتایا تو وہ پوچھ بیٹھی، ابھی کہاں؟ ابھی تو حال چال ہی پوچھا تھا کہ تم نے کام دکھا دیا۔ تم پورے 15 منٹ دانت نکال نکال کے حال چال ہی پوچھتے رہے تھے۔ اسے وفا کے ساتھ باتوں میں مصروف ولید یاد آیا۔ اچھا جھگڑا کر کے بدشگونی تو نہ کرو، یہ بتاؤ اس کے لیے گفٹ کیا لے کے جاؤں؟ انشرا نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے ولید کو دیکھا۔ بات ابھی طے نہیں ہوئی، تمہیں گفٹ دینے کی پڑی ہے؟ وہ بلا وجہ ہی غصے ہو رہی تھی۔ نہیں یار، وہ ناراضگی ہو گئی تھی نا، اب اسے راضی کیا تو کوئی گفٹ ہی لیتا جاؤں گا، خوش ہو جائے گی اور کیا۔ انشرا ذرا نرم پڑی۔ ہاں بھائی، اسے ایسا گفٹ دو جو اس کے کام آئے۔ ایسا کرو، اسے ایک چادر دے دو، تاکہ کم از کم جب وہ دادا جی سے ملنے آئے تو اپنے مسلز چھپا لے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے گجراوالیے ہونے کی نسبت سے دادا جی کو دنگلوں سے کتنا روحانی لگاؤ ہے۔ یہ نہ ہو اس کے پنچز سے اتنے متاثر ہوں کہ گجرانوالہ کے کسی دنگل میں چھوڑ آئیں۔ وہ طنز سے کہتی اسے مشورہ دے رہی تھی۔ ولید بس مسکرا سکا۔ وفا کا حلیہ اس کے لیے بھی قابل اعتراض تھا، لیکن اسے یقین تھا جب وہ اس کے ساتھ خوبصورت بندھن میں بندھ جائے گی تو وہ اسے سمجھا لے گا، اپنے رنگ میں رنگ لے گا۔ میرا خیال ہے پھول ہی لے چلوں گا، محبت کی نشانی۔ اس کی بات کے رد عمل میں کچھ کہے بغیر ولید اٹھ گیا۔ انشرا کچھ نہیں بولی تھی۔ دعا کرنا گرو، نکلنے سے پہلے ہاتھ ہلا کے اسے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا۔ پھول لے جاتا ہوں، میری طرف سے جو مرضی لے جاؤ، محبت کی نشانی۔ اس کے جملے کی نقل اتارتی وہ بہت زیادہ جیلس فیل کر رہی تھی، اور اس جلن نے تو سارا وقت اسے بے چین کیے رکھا۔ وہ اپنے اس جلاپے پر جتنا کرتی کم تھا۔ ہاں جی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولید صفی جو اسے نیلے طوطے سے بھی زیادہ زہریلا لگتا تھا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی اسے ہولناک لگا کرتا تھا، اور تو اور جس کے لیے شریک زندگی کی تلاش میں وہ ماضی قریب میں کافی سرگرم تھی، آج جب سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا، اور وہی ولید صفی اسی کی کوششوں سے ایک اور لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے جا رہا تھا، تو اس کے دل کو کیا تکلیف تھی؟ مگر دل کوئی توجیہ بیان کیے بغیر جلنے میں مصروف تھا۔ زینب کب سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی انشرا کو نوٹ کر رہی تھی، جو اضطراری کیفیت میں ٹیبل کی شفاف سطح پر انگلیاں پھیرتی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ زینب کو لگا شاید ولید سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کیونکہ آج وہ اکیلا گیا تھا، ورنہ اکثر انشرا اس کے ساتھ جاتی تھی۔ کیا بات ہے انشرا؟ ان سے مزید دیکھا نہ گیا، سو پوچھ لیا۔ ماما، دادا جی کب واپس آ رہے ہیں؟
اور یہ حقیقت تھی، آج دادا جی بہت یاد آ رہے تھے۔ ماما نے غور سے اسے دیکھا کہ واقعی وہ دادا جان کے انتظار میں اداس ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، مگر کچھ اخذ نہ کر پائیں۔ اس ماہ کی 19 کو ان کی واپسی ہے۔ زینب کے بتانے پر وہ دنوں کو جوڑ توڑ کرنے لگی، کاش وہ جلدی واپس آ جائیں۔ انچرا کو خود اپنی خواہش پہ حیرت ہوئی۔ اور پتہ ہے اس بار تمہاری پھپھو بھی پاکستان آ رہی ہیں، ابا جی کے آنے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد۔ زینب اس کی اداسی سے الجھتی اس کو نئی خبر دے رہی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھپھو کافی عرصے کے بعد آ رہی ہیں نا؟ اس کا موڈ تھوڑا تبدیل ہوا۔ ہاں، 5 سال کے بعد آ رہی ہیں۔ تبھی تو ابا جی کا خیال ہے کہ ان کے آتے ہی منگنی کا فنکشن کر لیں گے۔ وہ یکدم چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کس کی منگنی؟ وہ جان بوجھ کے پوچھنے لگی۔ تمہاری اور ولید کی۔ اور کون ہے ہمارے گھر میں منگنی کے قابل؟ زینب قدرے جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ماما، ابھی تک آپ اس بات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو بہت صاف لفظوں میں بتا دیا تھا۔ وہ پھر سے ناراض نظر آنے لگی۔ تو کیا تمہارا ابھی بھی وہی فیصلہ ہے؟ وہ حیرانی سے گویا ہوں۔ جی ہاں، آپ کیا سمجھی تھی؟ میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم اور ولید حقیقت تسلیم کر چکے ہو۔ تم لوگوں میں بڑھتی ہوئی انڈرسٹینڈنگ سے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ زینب کام چھوڑ چھاڑ کر پوری کی پوری اس کی طرف متوجہ تھیں۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ اس عرصے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھی، لیکن ضروری تو نہیں کہ جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے ساتھ شادی بھی ہو۔ اور جہاں تک ولید کی بات ہے تو وہ اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے اور وہ اسی سے ہی شادی کرنے والا ہے۔ غصے میں وہ بات بتا چکی تھی جو نہیں بتانی چاہیے تھی، مگر اس کے اندر کی جلن نے بات کو زیادہ دیر پیٹ میں ٹکنے نہ دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ زینب کو ذرا برابر بھی یقین نہ آیا۔ ہاں، آپ کو تو کبھی میرا یقین آئے گا بھی نہیں۔ جب وہ سب کچھ دادا جی کے سامنے کہے گا تب تو آپ مانیں گی نا؟ غصے میں کہتی وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زینب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی کیا کہہ گئی تھی؟ کیا؟ وفا کے حیرت سے کھلے منہ کو ولید نے اس سے بھی زیادہ حیرت سے ملاحظہ کیا، گویا اس نے پرپوز نہ کیا ہو بلکہ امریکہ فتح کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہو۔ حیرانی کس بات کی؟ شادی نہیں کرنی کیا؟ ولید نے اس کے تاثرات میں سے حیرت کو کم کرنے کے لیے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تو کیا تم نے اتنی جلدی مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر بھی لیا؟ یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو پہلی نظر میں تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ولید نے سینہ ٹھونک کر اعتراض کیا۔ یعنی تم میری خوبصورتی سے متاثر ہو کہ میرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ حیران تھی۔ ولید کے چہرے پر حونک پن جھلکنے لگا۔ لیکن مسٹر ولید، ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تو لائف نہیں گزار سکتے نا؟ کئی معاملات سے واسطہ پڑتا ہے جن سے نپٹنا ہوتا ہے انسان کو۔ وہ کسی دانشور کی طرح بولے جا رہی تھی۔ تو تم میرا پرپوزل ریجیکٹ کر رہی ہو؟ ولید نے ریجیکشن کے درد کو دل سے محسوس کرنے سے پہلے تصدیق کر لینا ضروری سمجھا۔ نہیں ولید، ریجیکٹ نہیں کر رہی، بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک نہیں کر لینا چاہیے۔ ابھی یہ ہماری دوسری ملاقات ہے اور ان 2 ملاقاتوں میں سے ایک میں رونما ہونے والے واقعات اتنے بھی قابل ذکر نہیں کہ میں ان کی بنا پہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ولید نے مایوسی کے عالم میں سر جھکا لیا۔ دیکھو، ہم کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، تو تبھی ہم ایک دوسرے کو تمام عادات، خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر سکتے ہیں۔ اچھا فرض کرو اگر ہم بھاگم بھاگ میں شادی کر لیتے ہیں تو کیا ہم زندگی کا ایک حصہ ایک دوسرے کو بدلنے میں گزار دیں گے؟ کیونکہ نہ مکمل طور پر میں تمہیں پسند آ سکتی ہوں اور نہ تم مجھے۔ وہ بہت صاف صاف لفظوں میں صحیح بات کر رہی تھی، لیکن ہم ایک دوسرے کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں خود کو بدل بھی تو سکتے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن چمکی۔ چلو اگر اس توقع پر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو کیا پھر سے یہ جھگڑا نہ ہوگا کہ کون کس کی محبت میں خود کو بدلے؟ کیا تم میری خاطر خود کو بدل سکتے ہو؟ وہ بنا سوچے سمجھے جوش جذبات میں ہاں کرنے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل کی بیپ بج اٹھی۔ گھر کے نمبر سے آتا فون دیکھ کر اس نے ریسیو کر لیا۔ جی چاچی ماں، بس آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ اوکے۔ فون بند کرتے ہی اس نے وفا کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی اتنی دیر باہر نہیں رہا نا، اسی لیے چاچی ماں پریشان ہو رہی ہیں، سفائی دیتے انداز میں وہ وفا سے بولا۔ وہ تنزن مسکرائی۔ وہی تو، تم اپنے گھر والوں کے لیے ابھی بچے ہو، تم ابھی اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر وقت گزار سکو۔ کہیں جاتے ہو تو اپنی کزن کو ساتھ لے کر، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر صرف میرا ہو،
اس سے جڑے لوگ بلا وجہ ہماری زندگیوں میں دخل اندازی نہ کریں۔ کیا تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ نہیں دے سکتے۔ جس کی چچی اس کے اوقات کار پہ نظر رکھے وہ اپنی بیوی کو محفوظ ماحول کیسے دے سکتا ہے؟ ولید کا دل چاہا ابھی اٹھے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ اس پہ واضح ہو گیا تھا اگر وفا سے تعلق جوڑا تو بہت سے لوگوں سے توڑنا پڑے گا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر پہنچا تو بہت سی سوچیں اس کے گرد گھیرا ڈالے گھوم رہی تھی۔ وہ ماں اور چچی کی سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انشرا نظر نہیں آئی تھی، شاید اپنے کمرے میں تھی۔ ابھی فریش ہو کر تھکا تھکا سا وجود بیڈ پر پھیلایا ہی تھا کہ موبائل پر بجنے والی میسج ٹون نے چونکا دیا۔ بے دلی سے اسکرین پہ انشرا کا میسج دیکھا۔ پرپوز کر ڈالا یا آج بھی حال چال ہی پوچھتے رہے؟ انتہائی طنزیہ انداز میں بھیجے جانے والے میسج نے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑا دی۔ بے ارادہ ہی دھیان انشرا کی طرف چلا گیا۔ بے دھیانی میں وہ انشرا اور وفا کا موازنہ کرنے لگا۔ انشرا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے عرصہ ہو چلا تھا۔ وہ اس کی اچھی بری سب عادات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ کن باتوں پہ خوش ہوتی ہے، کن باتوں پہ خفا، یہ سب بھی کسی حد تک جانتا تھا۔ وہ انشرا کو عادات و اطوار میں وفا سے زیادہ نمبر دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ چلو فرض کرو اگر وہ وفا کے ساتھ وقت گزارتا ہے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو کیا وفا اس کے خاندان میں ایسے گھل مل جائے گی جیسے کہ انشرا؟ کیا پھر وہ اس کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑنے کا انتہائی فیصلہ کر لے گا؟ چند روز پہلے والا واقعہ اس کے دماغ میں گھوم گیا۔ تو ماما کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ چچی ماں اور انشرا نے ان کا کتنا خیال رکھا تھا۔ خاص طور پر انشرا نے دوائیوں کے اوقات کا خیال، پرہیز کا خیال اور نہ جانے کیا کیا۔ کیا وفا اس طرح اس کی ماں کا خیال رکھ سکے گی؟ اس کا دماغ اس طرح کی سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ جھٹکنے کے باوجود سوچیں پیچھا کیے جا رہی تھیں۔ اب اگر میں انشرا کے لیے ہاں کر دیتا ہوں تو ماما کیا سوچیں گی؟ کل تک جو شخص ایک بات کے لیے انکار کیے جا رہا تھا اور سو باتیں سنا رہا تھا، آج وہی بات اس کی خواہش کیسے بن گئی؟ فرض کریں اگر گھر والے یا ماما سوالات نہیں بھی کرتی تو کیا انشرا مان جائے گی، جو شاید مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، جو مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی؟ ولید آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے فیصلے کے ہر رخ سے تجزیہ کرتا جا رہا تھا۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تب سے یہ دوسری رات تھی جس میں ولید کی آنکھوں نے رت جگہ میں وقت کاٹا۔ اس دن کے بعد سے ولید نے خود کو بہت مصروف کر لیا۔ زینت اس سے اس خدشے کی تصدیق چاہ رہی تھیں جس کا اظہار زینب نے کیا تھا۔ وہ دونوں اس پر یقین کرنے میں متعامل تھیں۔ زینب جب بھی ولید سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ ٹال جاتا۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، کھانا دیں۔ آتا اور کھاتے ہی نکل کھڑا ہوتا۔ ماما عمر کی طرف ہوں، کمبائنڈ اسٹڈیز کے چکر میں۔ پوچھنے پر بہانہ تیار ملتا۔ اس نے تو انشرا سے بھی بات چیت بند کر رکھی تھی۔ اس کے پیپرز پہلے بھی ہوئے تھے مگر اپنے تعلیمی ادوار کی تاریخ میں ولید پہلی دفعہ اس قدر پڑھائی کر رہا تھا۔ ولید کو صرف دادا جی کا انتظار تھا اور دادا جی کی شاہی سواری آ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر سب انتہائی گرم جوشی سے ملے۔ آسٹریلیا کے موسم نے ان پہ بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ صحت بھی اچھی تھی اور رنگت بھی کافی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ دادا جی آپ تو پھر سے جوان ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے رشتہ ڈھونڈوں؟ ولید نے شوخی سے دادا جی کو چھیڑا۔ میں پہلے بوڑھا تھا کیا؟ دادا جی چھڑنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھے۔ اسی خوشگوار ماحول میں رات کا کھانا کھایا گیا اور دادا جی کو آرام کا موقع بمشکل دیا گیا کیونکہ وہ بہت تھک چکے تھے، ورنہ انشرا کا موڈ تو گفٹس دیکھنے کا ہو رہا تھا۔ زینت نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے باز رکھا۔ اگلی صبح دادا جی نے اپنے تمام دوست نپٹائے جن سے مسجد میں یا پارک میں دوستی پروان چڑھی تھی۔ محلے داروں کا حال احوال پوچھا، انشرا اور ولید وغیرہ میں تحفے تحائف بانٹے اور تمام دن انتہائی مصروف گزارا۔ شام کو اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو اپنے کمرے میں بلا کر وہ میٹنگ رکھی لی جس کا انتظار سب کو تھا، بالخصوص ولید صفی کو۔ لیکن انشرا کی حالت بہت خراب تھی۔ آنے والے وقت کا تصور اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج جب ولید صاحب اپنی آرزوئے وفا دادا جی کے سامنے رکھیں گے تو کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ اسے ایک دم ولید کی بندوق والی بات یاد آئی۔ اس کا دل چاہا چپکے سے جائے اور بندوق چھپا دے۔ خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ہاتھوں میں بھی لرزش اتر آئی۔
وہ بے دہانی سے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے ولید کے کمرے کی طرف منہ کر کے پھونک رہی تھی۔ دادا جی جب جلال میں آتے تھے تو ہٹلر کو بھی مات دیتے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد توقع کے عین مطابق دادا جی کے کمرے سے دھاڑ نما آواز آئی۔ انشرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ولید کمرے سے نکل آیا اور معنی خیز نظروں سے گھبرائی ہوئی انشرا کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ اب کیا ہوگا ولید؟ وہ گھبراہٹ کے مارے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار۔ وہ اس کا اطمینان دیکھ کر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ لگتا ہے وفا کے عشق کے بھوت نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، جو اس کو حالات کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں۔ اس کی حالت پر مشکوک ہوتی سست قدموں سے چلتی وہ ولید سے 2 قدم پیچھے ہی تھی کہ دادا جی کے کمرے تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتے دروازہ خود بخود کھلا اور ان کے والدین بما تنزیہ نگاہوں کے ان کے پاس سے نکل گئے۔ انشرا ماما کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ جھکا گئی اور وہ دونوں ملزموں کی طرح ہاتھ باندھے دادا جی کی عدالت میں عین ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بلایا دادا جی؟ ولید کی بہادری قابل ستائش تھی، مگر وہ آیت الکرسی کا ورد چھوڑ کر اس کو سراہ نہیں سکتی تھی۔ دادا جی نے دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور زوردار ہنکارا ابھرا۔ تو ولید میاں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے تم دونوں کو زندگی بھر کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر سننے میں آیا ہے کہ آپ کو منظور نہیں۔ ان دونوں کے جھکے سر کو دیکھ کر مزید گویا ہوئے۔ ان کا روئے سخن دید تھا۔ انشرا تو آنکھیں بند کیے ایٹم بم گرنے کا انتظار کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں تو دادا جی، مجھے تو آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ولید جھٹ گویا ہوا اور انداز یہ تھا کہ میں تو نامنظور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دادا جی کے چہرے کے عضلات ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ تنزیہ کیفیت جو جھریوں میں اٹک گئی تھی بخارات بن کر اڑنے کو تھی۔ ایک دم سرشار ہو کر انہوں نے انشرا کی طرف اپنا رخ کیا جو واقعی دھماکوں کی زد میں تھی۔ تو کیا انشرا کو اعتراض ہے؟ انشرا کو دادا جی کے ہونٹ ہلتے نظر آئے۔ بات پلے نہیں پڑی کیونکہ وہ ولید کی چالاکیوں پر حیران و پشیمان تمام آیات جن کا ورد کر رہی تھی بلا چکی تھی۔ ولید نے زور کا ٹھوکا دیا اس کو حاضر رکھنے کے لیے کیونکہ دادا جی محو انتظار تھے۔ جی؟ اس نے ولید کی طرف کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں نے پوچھا میرے فیصلے سے تمہیں اختلاف ہے؟ جملہ یہ تھا مگر انداز تھا بریکٹ تمہاری یہ جرت۔ نہیں دادا جی، میں آپ کی بات سے اختلاف کر سکتی ہوں بھلا۔ بات مکمل کر کے فاتحانہ نظروں سے ولید کی طرف دیکھا۔ بریکٹ بچو، اب کندھے پر بندوق میں بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ نظروں ہی نظروں میں پیغام دے کر دادا جی کی طرف دیکھا جو بہت خوش تھے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے فخر ہے تم دونوں پر۔ کچھ یاد آنے پر درست لہجے میں بولے، ذرا بلاؤ نا اپنی ماؤں اور باپوں کو۔ ماں اور باپوں کے اصطلاح نے دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ دادا جی دوبارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ چکے تھے اپنے بچوں کی کلاس لینے کے لیے جنہوں نے ان کے فرما بردار پوتی پوتے کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں دے کے ان کا خون خشک کر دیا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے، پیغام دیا اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ انشرا اپنے کمرے کے مختصر ایریا میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومتی، دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہتھیلی پہ مارتی سارے پلان کو چوپٹ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ مشغلہ جاری رکھنے سے بہتر تھا پلان کو ستیہ ناس مارنے والے کو پکڑا جائے۔ چند سیکنڈز کے وقفے کے بعد وہ ولید کے کمرے میں تھی جو انتہائی انہماک سے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ انشرا کا دل چاہا اس کو لیپ ٹاپ میں رکھے اور زور سے بند کر دے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ بہت صبر سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اپنی اسائنمنٹ چیک کر رہا ہوں، کچھ پوائنٹس ایڈٹ کر رہا ہوں، کچھ ایڈ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ہائے ری معصومیت! دادا جی کے کمرے میں جو ایڈ کر کے آئے ہو اس کا پوچھ رہی ہوں۔ پرپوز وفا کو کر رہے تھے، شادی مجھ سے کرنے کی حامی بھر آئے ہو، سٹیا تو نہیں گئے؟ اس کی کنپٹی پہ 2 انگلیاں رکھ کے زور سے دباتے ہوئے بولی۔ غصے سے برا حال تھا اس کا۔ ولید نے مدبرانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف کر دیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اطمینان سے رخ سیدھا کیا۔ میں فرینچ نہیں بول رہی تھی ولید۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گھروں اور خصوصاً دادا جی کی خوشی کی خاطر تم مجھ سے شادی کر لو گے اور بعد میں اپنی مرضی سے وفا سے بیاہ رچا لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اپنے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ چند دن پہلے جب لڑکی نہیں مل رہی تھی تو ولید نے انشرا کو یہی تجویز دی تھی جو اچانک انشرا کو یاد آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کیا یادداشت ہے تمہاری؟ ویسے تم فکر نہ کرو، میں صرف تم سے شادی کرنے والا ہوں۔
सिर्फ तुम पर जोर देते हुए बोला। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों? वो तिनक कर बोली। उसे वलीद का इत्मीनान गुस्सा दिला रहा था। भाई मैंने सोचा मैं वफा से शादी कर लूँ और बाद में दादाजी उसे गुजरांवाला किसी दंगल में छोड़ आए तो मैं तो फिर लंडोरे का लंडोरा। वो मजाक में बात उड़ा रहा था। शट अप वलीद, इतने संजीदा मामले में तो संजीदा हो जाओ। क्या तुमने वफा से बात नहीं की थी? वो बेबसी से बोली। की थी बात, वो भी थोड़ा संजीदा हुआ और बात करने के दौरान मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ कभी जहनी हम आहंगी नहीं हो सकती, और जब मियाँ बीवी में जहनी हम आहंगी ही ना हो तो रिश्ते में अदम इस्तेहकाम आ जाता है और आए दिन लड़ाई होती है। कहता कहता वो एकदम शरारती हुआ। मैंने सोचा जब लड़ना ही है तो तुमसे बेहतर लड़ाई किसके साथ हो सकती है, लेकिन तुम तो मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सारी उम्र कैसे निभाओगे वलीद? नापसंदीदा शख्सियत से समझौता तो किया जा सकता है, शादी नहीं। वो दीवार के साथ रखी कुर्सी पर थके थके अंदाज में बैठ गई। इंशरा, मैंने ये फैसला दिल की पूरी रजामंदी के साथ किया है। हाँ, अगर तुम्हें मेरा साथ कबूल नहीं तो तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम मैं खुद पर फ़र्ज समझता हूँ। वो तमाम गुफ्तगू में पहली बार संजीदा हुआ था। इंशरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें तो वफा से सच्ची मोहब्बत हो गई थी चंद दिन पहले। उसके सवाल को गोल करते हुए वो अपने खदशे का इजहार करने लगी और वलीद ने तीखे चतूनों से उंगलियां चटकाती इंशरा को देखा। इस जुमले में हल्की सी रजामंदी की बू थी। मोहब्बत नहीं थी यार, मोहब्बत करने की कोशिश थी, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि मोहब्बत या नफ़रत कोशिश से करने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये तो जज्बे हैं, खुद ब खुद दिल के चश्मों से फूटते हैं। और वो ज़रा सा रुका और इंशरा के हाथ हाथों में ले लिए और मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरे दिल के चश्मों से तुम्हारे नाम के जज्बे फूटे हैं खुद ब खुद। उसने वलीद का नया रूप देखा, फ़ौरन हाथ छुड़ाए और नरूठेपन से बोली, रातों रात ही फूट पड़े ये चश्मे? अभी तो वो फूल भी नहीं मुरझाए होंगे जो तुम वफा के लिए लेके गए थे। वो फिर मुस्कुरा दिया। हाँ ठीक कहती हो, और वो मुरझाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैं नकली फूल लेके गया था अपने जज्बों की तरह। उसने हाथ दोबारा पकड़ लिए। और ये गारंटी कौन देगा कि अब की बार जज्बे खालिस और खरे हैं? वो मानने को कतन तैयार न थी मेरी आंखें। उसने बिला तोक़ुफ़ कहा। और ये गारंटी कौन देगा कि कुछ अरसे बाद तुम्हें किसी और से इस किस्म की सच्ची मोहब्बत ना हो जाएगी? वो तिनक के बोली। हाँ, अब इस बात का दारोमदार तुम पर है कि तुम मुझे कितना अपनी मोहब्बत की तनाबों से बांध के रखती हो। उसने भी उसके अंदाज में जवाब दिया। और फिर कहेंगे बीवी ने कैद करके रखा हुआ है। वो एकदम हल्की फुल्की हो चुकी थी। तुम फिक्र ना करो, इस असीरी के लिए तो पल पल तड़प रहे हैं। तुम्हें कोई ताना नहीं मिलेगा। अब के वो कुछ नहीं बोली थी। अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं ना? वो मोहब्बत के लहजे में पूछ रहा था। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम मेरे मामे लगते हो। अपने अज़ली अंदाज में कहते हुए वो हंसी हाथ छुड़ा चुकी थी। उसकी हंसी में छुपे इकरार के तमाम लफ्ज़ खिलखिला उठे। तमीज़ से बात करो, होने वाला वो हूँ तुम्हारा। वो मसनूई गुस्सा चेहरे पर सजा के बोला, मगर समातें बाहर से आने वाले शोर की तरफ मुतवज्जा हूँ जो लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था। अब ज़ाहिर है दादाजी ने उनके माँ और बापों को नगमे सुनाने के लिए तो कमरे में बुलाया नहीं था। वलीद जूते खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। शुमाल और जनूब हमेशा के लिए एक होने जा रहे थे। ये मत समझें कि बिना मफाद के, मफाद था मगर वसी तर मफाद। घर के दरो दीवार में महकती मोहब्बतों के लिए, दादा की बूढ़ी आंखों में चमकती खुशी के लिए, मामा और बाबा के दिलों में बसी ख्वाहिश के लिए, और सबसे बढ़कर उन दो नटखट दिलों की हंसी की जल तरंग के लिए। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल दो नटखट दिल बाय सारा जबी। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.